वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ सुंदस जबीन का काफ़िले राह भूल जाते हैं, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने फरमाइश की थी। मैं उनकी आज रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूँ और उम्मीद है कि वो खुश होंगे। मगर उन्होंने कहा था कि ये दोशीज़ा में है। दोशीज़ा डाइजेस्ट में तो नहीं था, ये शुआ में मुझे मिला है और इन्हीं का मुझे मिला है। तो मुझे किसी और राइटर का नहीं मिला। अगर यही वाला था तो वो खुश हो जाएँ और अगर ये नहीं था तो वो सब्र कर लें। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर काफ़िले राह भूल जाते हैं। अरबिहा किधर हो भई? वो जो रट्टा मारने में मगन थी यकदम चौंकी। जी लाला, उसने किताब एक तरफ फेंकी और तेज़ी से बाहर भागी। तवील राहदारी अबूर करते ही उसे मंसूर मिल गया। किधर है सब? वो हासा झुंझलाया हुआ लग रहा था। आपको कोई काम है तो मुझे बताएं। अच्छा फिर खाना लगाओ, फैसल आया है, मुझे आवाज़ दे देना। वो हुक्म जारी करता वापस मुड़ गया। अरबिहा तवील सांस लेती किचन की तरफ मुड़ गई। कुछ देर बाद उसे खाना लगाया और ड्राइंग रूम के दरवाजे के करीब आकर हल्के से पुकारी, लाला मैंने खाना लगा दिया है। ठीक है तुम जाओ। मंसूर की भारी आवाज़ उभरी। वो शुक्र अदा करती वापस आ गई, मगर पढ़ने का सारा मूड गारत हो चुका था। बीए में नया नया एडमिशन लिया था, अगरचे कॉलेज उनके इलाके से पौन घंटे की ड्राइव पर था और उसके मजीद पढ़ने पर मलिक हाउस में कोई इतना खास आमादा भी नहीं था, मगर भला हो मंसूर लाला का, जो सबके सामने डट गए थे। उसने तवील सांस लेकर किताबें बंद की, राइटिंग टेबल सेट की, अलमारी से अपना शबगाबी का लिबास निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। लिबास तब्दील करने के बाद उसने बालों में ब्रश किया और लाइट ऑफ करने के लिए आगे बढ़ी और फिर हर बार की तरह इस बार भी उसकी नज़र दाहिनी दीवार पर लगी उस पेंटिंग पर ठहर सी गई। उस तस्वीर में मंजर कशी बहुत अजीब सी थी, माहौल किसी कदर पुरस्रार और एक बेनाम सा खौफ। और बीहा की नज़र जब भी उस पर पड़ती थी वो एक सर्द लहर सी खुद में दौड़ती महसूस करती। उसे याद था कि जब घर को नए सिरे से सेट किया गया था तो ये पेंटिंग कहीं से तोहफतन आई थी। शो में किस्मत के वो अरबिया के कमरे में सजा दी गई। तस्वीर में वसी और अरीज सहरा दिखाया गया था, जिस पर काली स्याह रात ने अपना बसेरा कर रखा था। चांद पूरी आबोताब से रोशन था और चांदनी में सहरा की रेत चमक रही थी। चमकती हुई उस रेत के मैदान के ऐन वस्त में एक घुड़सवार था, जो अपने घोड़े को एड़ लगा रहा था। घोड़े के अगले पैर ऊपर को उठे हुए थे। घुड़सवार का लिबास भी स्याह था और मुस्तजाद उसने अपना चेहरा भी स्याह ढाटे से ढका हुआ था, जो कि तस्वीर की कशिश और खौफ में इजाफे का सबब बन रहा था। बहुत मध्यम से अल्फाज में नीचे गोइंग टू रिवेंज, इंतकाम के लिए रवाना दर्ज था। इस वक्त भी वो अजीब सी कैफियत का शिकार होकर लाइट ऑफ करके बिस्तर पर आ गई। पता नहीं वो घुड़सवार कौन सा बदला लेने जा रहा, कहाँ जा रहा था। सोचते सोचते वो कब नींद की वादी में उतरी, उसे खबर ही ना हो सकी। स्याह तारकोल की सड़क पर बर्क रफ्तारी से दौड़ती हुई बीएमडब्ल्यू ने अपना रुख कच्ची सड़क की तरफ मोड़ा तो टायर एक लम्हे को जोर से चिरचिराए, फिर इंजन हुर्राया और गाड़ी फर्राटे भरती हुई हवेली की तरफ बढ़ने लगी। शाम का धुंधलक्का हर सू छा रहा था। कच्चे रस्ते दो रोया लगे बड़े बड़े सफेदे और शीशम के दरख्त खामोश और साकित खड़े थे। माहौल इस वक्त सिर्फ परिंदों के शोर से गूंज रहा था। साए लंबे होते हुए बदतरीज सिमट रहे थे। आखिरकार गाड़ी सुर्खों स्याह इम्तजाज से मुजयन मार्बल से बनी हवेली के सामने रुक गई। चौकीदारों ने तेजी से गेट के पट वाह किए। गाड़ी स्याह बजरी की रविश पर चलती हुई पोर्टेको की तरफ बढ़ गई। निसार ने तेजी से भड़कर दरवाजा खोला। सलाम शाह साईं, उसने अदब से सलाम किया। स्याह शलवार कमीज में मलबूस, कंधों पर अजरक ओढ़े शाह फजल ने जवाबन सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। उसके कदम तेजी से मर्दान खाने की तरफ बढ़ रहे थे। निसार के कदम उसका साथ देने की कोशिश में हाँप रहे थे। हवेली में सब खैरियत है? उसे अपने मखसूस बारों और गिरजदार लहजे में पूछा। जी साईं, सब खैरियत है। शाह फैसल किधर है? उसे अगला सवाल दागा। निसार एक लम्हे को गड़बड़ाया। वो साईं अपने दोस्त मलिक से मिलने गए हैं, उसने हिचकिचाते हुए कहा। शाह फजल के बर्क रफ्तार कदम थम के उसकी पेशानी पर एक शिकन आ गई। तुमने उसे मेरे आने के बारे में बताया था? जी साईं। निसार ने नजरें झुकानी। मेरा पैगाम दिया था? जी साईं। ठीक है तुम जाओ। उसे तवील सांस लेकर कदम जनान खाने की तरफ मोड़ दिए। निसार जान छूटने पर शुक्र अदा करता वापस मुड़ गया। बीवी जान के कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसने जेब से मोबाइल निकाल कर शाह फैसल का नंबर मिलाया था। दूसरी बेल पर फोन उठा लिया गया। हाँ साईं, किधर हो तुम? हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हवेली में। पता चला तुम्हारे लिए अपने वीर भाई से अहम अपने सजन हैं। इसीलिए तो एक माह बाद मिलने की बेताबी सिर्फ अपने मित्रों दोस्तों से थी, हमसे नहीं। उसके तहकुम भरे लहजे में तंज की आमेजिश साफ नजर आती थी। ना ना साईं,
اب کیا فائدہ؟ ثبوت تو تم نے دے دیا کہ تمہارے لیے کون اہم ہے۔ اس نے تلخ لہجے میں اہم پر زور دیا۔ ہم سب سمجھتے ہیں رشتوں اور دوستوں کا مقام، تم ہمیں مت سکھاؤ، تم حویلی آ جاؤ، باقی بات پھر کریں گے۔ اس سے فون بند کر دیا۔ اس کی چمکدار سے آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ اس کے بارہا سرزنش کرنے کے باوجود بھی شاہ فیصل اور منصور ملک کی دوستی بڑھتی گئی تھی۔ ملک خاندان سے ان کے تعلقات کچھ خاص بہتر نہ تھے، مگر کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، محض ایک لا تعلقی تھی جو بری طرح دونوں خاندانوں کے درمیان حائل تھی۔ شاہ فیصل اور منصور ملک کی بڑھتی ہوئی دوستی میں اگرچہ کسی کو کوئی نقصان نظر نہ آتا تھا، مگر شاہ فضل کی بات رد کرنے کی ہمت کس میں تھی؟ اسے صاف لفظوں میں شاہ فیصل کو منصور ملک سے تعلقات ختم کرنے کو کہا تھا، مگر شاہ فیصل نے صریحاً اسے نظر انداز کر کے اپنی حکم عدولی کی سزا کو گویا مزید سخت کر دیا تھا۔ بیوی جان کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ تاحد نظر پھیلے مالٹے اور سیب کے باغات کے درمیان کچے رستے سے تیزی سے دوڑتی گھوڑا گاڑی میں سے ایک ذی نفس چھلانگ لگا کر باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا اور سیدھا مالٹے کے درختوں کے جھنڈ میں گھستا چلا گیا۔ اس کے آشنا انداز اسے یہاں کا رہائشی ظاہر کرتے تھے۔ وہ درختوں کے درمیان جگہ بناتا تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ رک کر اس نے چوکنا انداز میں چاروں طرف دیکھا، جیب میں کسی چیز کی موجودگی کا یقین کیا اور اپنے لیے ایک مناسب مورچہ تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی نگاہیں ایک قدرے نیچے کو جھکے اور پھیلے ہوئے درخت پر جا کر رک گئیں۔ اسے یقین تھا وہ دونوں یہیں آئیں گے۔ اس نے اپنی پوزیشن سیٹ کی اور عقابی نگاہ سے چاروں طرف کا جائزہ لیا، پھر اپنے کان کچے رستے کی طرف لگا دیے جہاں سے جیپ کی آواز قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ جوں جوں آواز قریب آتی جا رہی تھی اس کے اعصاب مزید تنے جا رہے تھے، دل کی دھڑکن بھی بڑی ہوئی سی لگ رہی تھی، اور آخرکار وہ جیپ اس کے قریب سے گزر کر قدرے آگے جا کر تیرچھی ہوئی اور پھر رک گئی۔ منصور یار کدھر ہو تم؟ شاہ سائیں میں اپنے گیٹ پر پلکیں بچھائے آپ کا منتظر ہوں، منصور نے چپتے ہوئے لہجے میں طنز کیا۔ جواباً فیصل نے ایک بلند و بانگ کہکا لگایا، فکر مت کرو بابا، ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں، بلکہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں، ہم اپنی رعایا کی صدا خالی نہیں جانے دیتے بابا۔ فیصل نے ہنسی روکتے ہوئے خالص وڈیرے کیسے انداز میں کہا، مہربانی سائیں، آپ تشریف کا ٹوکرا لے ہی آئیں ورنہ۔ منصور نے دھمکاتے ہوئے فون بند کیا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ دونوں کا آج شام شکار کا پروگرام تھا، فیصل کو اسے پک کرنا تھا۔ جب بھی منصور پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا، مگر فیصل کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ کئی بار تو اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی گاڑی لے کر نکل جائے، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اسی کشمکش کے دوران فیصل کی کال آ گئی۔ کچھ دیر بعد گیٹ پر جیپ کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ فیصل دروازہ کھول کر نیچے اتر چکا تھا۔ منصور بڑھ کر اس سے بغل گیر ہو گیا، پھر مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ خیریت؟ آج بڑی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں جناب سے۔ کچھ نہیں یار، ایسے ہی دل چاہا تھا، فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، دل ہے، کبھی بھی چاہ سکتا ہے اور کچھ بھی چاہ سکتا ہے، اب چلیں، منصور نے کہا۔ دونوں جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی جیپ تیزی سے کچے رستے پر دھول اڑاتی سیبوں اور مالٹوں کے درختوں کو چیرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی نہ جانے کیا ہوا، جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ فیصل نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، پھر دروازے کھول کر دونوں نیچے اتر آئے۔ فیصل جیپ کا بونٹ کھول کر دیکھنے لگا، تبھی گولی چلنے کی آواز پر منصور نے چونک کر دیکھا۔ ارد گرد کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے اپنا روسی ساختہ بریٹا نکال لیا اور فائر کیا، لیکن گولی نہیں چلی۔ مجھے لگتا ہے اس کے ٹریگر میں کوئی مسئلہ ہے، منصور نے ریوالور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ فیصل اس کے ہاتھ سے ریوالور لے کر دیکھنے لگا۔ اب اسے چلا کر دیکھو۔ منصور نے آسمان کی طرف اس کا رخ کر کے ٹریگر دبایا، مگر بے سود۔ منصور ریوالور دیکھ رہا تھا اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، فضا ایک دم فائر کی آواز سے گونجی۔ فیصل کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا، اس کے سینے سے خون کا فوارہ سا پھوٹا تھا۔ منصور نے بے یقینی سے اسے دیکھا، ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ فیصل کا وجود لرزا اور پھر پوری قوت سے کچے میں جا گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کا جاندار وجود پل دو پل میں خاک کے ڈھیر میں مل گیا تھا۔ درختوں پر پھڑ پھڑاتے پرندے زور و شور سے چیخ رہے تھے۔ منصور پھٹی پھٹی نگاہوں سے فیصل کو دیکھ رہا تھا، جس کی ساکت آنکھوں میں حیرت گویا جم کر رہ گئی تھی۔ خوف نے پوری شدت سے اس پر حملہ کیا۔ میں نے نہیں مارا، وہ پلٹ کر پوری طاقت اور وحشت سے بھاگا تھا۔ سیبوں اور مالٹوں کے درختوں کی عین وسط میں کھڑی جیپ اور اس کے ساتھ پڑی فیصل کی لاش کے ساتھ بالکل ساتھ وہ ریوالور گرا پڑا تھا، جس پر منصور کی انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے۔ فضا میں مالٹوں کی خوشبو کے ساتھ ایک بو بھی پھیل رہی تھی، اور وہ تھی موت کی بو، جو کہ فیصل کے خوشبودار وجود سے اٹھ رہی تھی۔ شاہ محمود کے دو بیٹے تھے، شاہ فضل اور شاہ فیصل۔ ان کا شمار گاؤں کے وڈیروں میں کیا جاتا تھا۔ شاہ محمود پنچایت کے پنچ تھے اور اپنی انصاف پسندی کی بنا پر
پورے گاؤں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کی اپنی زمینیں اور باغات تھے۔ لاہور میں 3 فیکٹریاں چل رہی تھیں۔ شاہ فضل نے ایگریکلچر میں ماسٹرز کیا تھا۔ اس کی ذات کی سب سے نمایاں شناخت تھی اس کا غرور۔ چلتا تو یوں جیسے سلطنت فتح کر لے گا، بولتا تو یوں جیسے اس کے سامنے اس کی حقیر ترین رعایا کھڑی ہو، دیکھتا تو یوں جیسے آنکھوں سے روح کھینچ لے گا۔ اس کی شخصیت کو اگر 2 لفظوں میں بیان کیا جا سکتا تو شاید یہی تھا، مجسمہ غرور۔ اس کا غصہ اتنا سخت اور تیز تھا کہ بعض دفعہ تو شاہ محمود بھی گھبرا جاتے تھے۔ اس کے بعد شاہ فیصل تھا، MBA پارٹ 1 کا اسٹوڈنٹ، بلا کا شریر، بزلہ سنج اور زندہ دل۔ عقل تو جیسے اسے چھو کر نہیں گزری تھی، صحیح معنوں میں وہ شاہ فضل کی الٹ تھا۔ فیروز ملک کا شمار بھی علاقے کی بعض شخصیات میں کیا جاتا تھا، مگر وہ گاؤں کے اندرونی معاملات سے ہمیشہ لا تعلق اور بے خبر رہے تھے۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، منصور ملک اور عربیہ ملک۔ منصور ان کے ساتھ لاہور والی فیکٹری میں ہوتا تھا، جبکہ عربیہ نے BA میں نیا ایڈمیشن لیا تھا۔ 19 سالہ عربیہ میں جیسے منصور کی جان تھی۔ وہ بہن سے بے تحاشا پیار کرتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی تھا کہ اس نے سب سے باقاعدہ ٹکر لے کر اسے آگے ایڈمیشن دلوایا تھا۔ گھر میں کوئی راضی نہ تھا، ان کی فیملی میں لڑکیوں کو اتنا آگے پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا، مگر منصور سب کے آگے ڈٹ گیا تھا، اور یوں اس وقت وہ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ پورے علاقے میں ایک طوفان سایا ہوا تھا، اور وہ تھا شاہ فیصل کی موت کا طوفان، جس نے حویلی کی بنیادیں ہلا ڈالی تھیں۔ شاہ فضل تو بپھرا شیر بنا ہوا تھا، اس کا بس چلتا تو منصور ملک سمیت اس کے پورے خاندان کو آگ لگا ڈالتا، مگر یہ شاہ محمود کی کمال قوت برداشت تھی، جس نے ابھی تک اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دیا تھا۔ آج شاہ فیصل کی موت کو 3را دن تھا۔ پنچایت بیٹھ چکی تھی، تمام ثبوت اور گواہیاں منصور ملک کے خلاف تھیں۔ یقیناً وہ سزا کا مستحق ٹھہرتا، مگر تب جب وہ موجود ہوتا۔ وہ اسی دن اسی وقت فرار ہو چکا تھا، تاحال اس کا نام و نشان نہیں ملا تھا۔ شاہ فضل کے آدمی پاگل کتوں کی مانند ہر طرف اس کی بو سونگتے پھر رہے تھے، مگر وہ ہنوز لاپتہ تھا۔ ایک اندازہ یہ بھی لگایا جا رہا تھا کہ لازماً وہ علاقہ غیر کی طرف نکل گیا تھا۔ حویلی کے مردان خانے میں اس وقت گرما گرم بحث چھڑی ہوئی تھی۔ تمام سرکردہ افراد موجود تھے۔ پنچایت کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ یہ ناممکن ہے بابا سائیں، شاہ فضل کی دھاڑ گونجی تھی۔ خون کو ٹھنڈا رکھو سائیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور یاد رکھو ایسے کتنے ہی معاملات کے فیصلے ہم نے بھی ایسے ہی سنائے تھے۔ بابا سائیں کا لہجہ پرسکون تھا۔ آپ کا مطلب ہے میں اپنے بھائی کے خون کی قیمت لے لوں، بے غیرت بن جاؤں؟ وہ پاگل ہونے کو تھا۔ دوسرا راستہ زیادہ بہتر ہے، تم فیروز ملک کی بیٹی سے نکاح کر لو، اس کے چچا شاہ فرقان نے کہا۔ دیکھو فضل بیٹا، مجرم فرار ہو چکا ہے، اس لیے فیصلہ یہی کیا گیا کہ خون بہا کی رقم یا لڑکی آگے جو تم مناسب سمجھو۔ اس بار اسے سمجھانے والے ماموں فراز سے، میرے فیصل کا خون اتنا ارزاں نہیں کہ میں اس کی قیمت لوں۔ وہ غرایا تھا، آنکھوں میں پھیلی سرخی اس کے رت جگہوں اور غضب کی غماز تھی۔ ہاں، لڑکی پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، وہ لب بھینچتے ہوئے بولا۔ سب نے ایک نامعلوم سی تسکین بھری سانس لی، تاہم اب ایک نئی بحث چھڑ چکی تھی۔ دوسری طرف ملک ہاؤس پر بھی ایک قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ فیروز ملک کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ پنچایت کا فیصلہ سن کر آ گئے تھے، مگر جانے کیوں انہیں یقین تھا کہ وہ رقم کا مطالبہ ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ شاہ محمود کے خاندان کو جانتے تھے، ان کی غیرت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ رقم قطعاً قبول نہ کریں۔ ویسے بھی ان کے پاس دولت کی کمی نہ تھی۔ جیسے ہی فیروز ملک دوسری طرف سوچتے ان کے دل کی نازک رگیں ٹوٹنے لگتیں، کیونکہ اس طرف ان کی اکلوتی نازو پلی بیٹی عربیہ تھی۔ ملک ہاؤس میں داخل ہو کر انہوں نے کس حوصلے سے سب کو پنچایت کا فیصلہ سنایا تھا، مگر پھر جیسے ضبط کی حد ختم ہو گئی تھی، وہ ڈھیر سے گئے، اور فرزانہ ملک تو جیسے ساکت سی ہو چکی تھی۔ میری بچی کا کیا قصور ہے ملک صاحب؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ فیروز نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں چرا گئے۔ اگلی صبح ان کے شکوک صحیح ثابت ہو گئے تھے، حویلی سے فیصلہ آ چکا تھا۔ اسی شام عربیہ ملک کو شاہ فضل کے نکاح میں دے دیا گیا۔ عربیہ نے چھوٹے سے بیگ میں اپنے 4 جوڑے رکھے، ایک ساکت اور ضبط سے بھری نگاہ اپنی کتابوں پر ڈالی تھی، جن میں سے کچھ پر تو اس نے ابھی تک اپنا نام تک نہ لکھا تھا۔ پھر اس کی نظر دیوار پر لگی اس تصویر پر پڑی۔ اس نے اسے دیوار سے اتارا اور اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ رخصت کرتے ہوئے اس کی ماں نے کہا تھا کہ وہ سمجھ لے اس نے اپنی زندگی بھائی کے اوپر صدقہ کر دی۔ آج اسے حویلی میں آئے دوسرا دن تھا۔ اس نے ابھی تک شاہ فضل کو نہیں دیکھا تھا۔ آج ملازمین کی پھرتیاں اور حویلی میں ہونے والی ہلچل بتا رہی تھی کہ وہ واپس آ رہا تھا۔ حویلی میں سب کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، تو بہت برا بھی نہیں تھا۔ بی بی جان نے اسے مختصر سی بات کی تھی اور اسے کمرے میں جانے کو کہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب شام کی تیاری ہونے لگی تو وہ خاموشی سے بی بی جان کے پاس آ بیٹھی، جو زیر لب تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھیں۔
فضل پہنچ چکا ہے، انہوں نے اسے بتایا۔ ایک نامعلوم سرد لہر اس کے اندر دوڑ گئی، پتہ نہیں وہ کتنا غسیلا اور تندخو تھا، شاید اتنا جتنا اس نے سب سے سنا تھا، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ شاہ فیصل سے بے حد پیار کرتا تھا، جان چھڑکتا تھا اس پر، اور اب کیا کرے گا وہ اس کے ساتھ۔ تم کچن میں جا کر دیکھو، کھانا تیار ہے، بی بی جان نے اسے اس کی سوچوں سے نکالا۔ وہ سر جھٹک کر اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سب انتظام دیکھ کر واپس آتے ہوئے وہ یکدم رک سی گئی، اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، بی بی جان کی آواز کے ساتھ ایک مردانہ آواز جو یقیناً شاہ فضل کی تھی۔ بھاری باروب پرتاثر اربیہا کو اپنا دل کن پٹیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گئی، بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف آ کر اسے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ پھر ملازمہ اسے کھانا دینے آئی، مگر اسے انکار کر دیا۔ اس کی بھوک پیاس یکلخت ختم ہو چکی تھی۔ شام کے تھال میں رات کے سکے گرنے لگے، آوازیں بتدریج مدھم ہوتی گئیں اور روشنیاں گل۔ جب ہلکی سی دستک کی آواز پر وہ اچھل پڑی، بڑھ کر دروازہ کھولا تو ندرت کھڑی تھی۔ چھوٹی بی بی، آپ کو شاہ سائی نے بلایا ہے۔ اربیہا نے ہراساں ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ کون سے شاہ سائی نے؟ اربیہا نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ ندرت نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ فضل سائی نے بی بی، اسے تصحیح کی۔ اربیہا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہاں بلایا ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ اپنے کمرے میں آئے، میں آپ کو چھوڑوں۔ اربیہا نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ بمشکل اپنی گرم شال کو اپنے گرد لپیٹا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ ندرت اسے مردان خانے میں لے آئی، پھر ایک منقش دروازے کے سامنے رک گئی، ہلکا سا بجایا اور دھیمی مگر مؤدب آواز میں بولی، سائیں، میں چھوٹی بی بی کے ساتھ ہوں، آ جاؤ۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز گونجی۔ ندرت نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اربیہا اس کے پیچھے تھی۔ کمرہ کیا تھا؟ پورا شیش محل تھا، اتنا خوبصورت، اتنا ویل فرنشڈ۔ اربیہا دنگ سی رہ گئی۔ کوئی خدمت سائیں؟ ندرت نے پوچھا۔ نہیں، تم جاؤ، اس نے حکم دیا۔ ندرت خاموشی سے مڑ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ اربیہا بمشکل رسی ٹانگوں کا بوجھ سنبھالے نظریں زمین پر گاڑے کھڑی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی گر جائے گی۔ سرخ شنیل کے لحاف میں نیم دراز وہ بڑے سکون سے اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ سیاہ گرم شال اور سرخ پلین لینن کے سوٹ میں وہ دمک رہی تھی۔ اس کی گھور سیاہ آنکھوں میں وحشت اور خوف تھا، چہرے سے وہ اپنی عمر سے بہت کم لگ رہی تھی۔ شاہ فضل کی نہ جانے کون سی حس کو تسکین پہنچی تھی۔ اس کی نظریں اربیہا کے سراپے پر جم کر رہ گئی تھیں اور نظروں کی تپش سے وہ کچھ اور زرد ہو گئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کی سرد آواز گونجی۔ اربیہا۔ وہ بمشکل حلق سے آواز نکال کر بولی۔ کیا کرتی ہو؟ اگلا سوال ہوا۔ اربیہا کو لگا وہ کسی تفتیشی افسر کے سامنے کھڑی ہو۔ پڑھتی ہوں، اسے کہا، پھر یکلخت اپنے غلط جواب کا ادراک ہوا۔ پڑھتی تھی، اسے فوراً کہا۔ شاہ فضل نے قدرے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کیا پڑھتی تھی؟ بی اے میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اسے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، حلق میں جیسے کانٹے اگ آئے تھے۔ کب؟ 1 ماہ پہلے۔ اس کی ٹانگیں تھک چکی تھیں، اس کا دل چاہا کاش وہ وہاں سے بھاگ سکتی۔ ماں باپ تو تمہارے بڑے خود غرض نکلے، بیٹے کے بدلے تمہیں پیش کر دیا، اسے حقارت سے کہا۔ اربیہا کے سینے میں ایک انی سی گڑ گئی، اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئی۔ اس بات کا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش کھڑی آنسو پینے کی کوشش کرتی رہی۔ یہاں آؤ، اس نے حکم دیا۔ اربیہا کے قدموں سے یہ زمین سرکی تھی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا، وہ اس کے سامنے تھا، اپنی پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ۔ سیاہ شلوار سوٹ میں آستینے کوہنیوں تک موڑے، ٹانگوں پر لحاف ڈالے، چمکدار سے آنکھیں اور کھڑی ناک، گھنی مونچھوں تلے انابی لب باہم بھینچے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں نے جیسے اسے ہپناٹائز کر دیا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں چلتی بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ اتنا تو تم جانتی ہوگی کہ خون بہا میں آنے والی عورتوں کو کیا حیثیت دی جاتی ہے، اس نے صفاقی سے کہا۔ جی نہیں، اسے ہمت کر کے کہا۔ جان جاؤ گی، وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ مجھے نہیں پتا بی بی جان نے تمہیں اس حویلی میں کیا حیثیت دی ہے، مگر یہاں تمہاری حیثیت وہ ہوگی جو میں متعین کروں گا، وہ رعونت سے بولا تھا۔ اربیہا کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا، اس کے ساتھ ہی اسے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کمرے میں تاریکی چھا گئی، بالکل اس کی قسمت کی طرح۔ اندھیرا بڑھنے لگا، چادر اتر گئی، دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اربیہا کا جی چاہ رہا تھا وہ زور زور سے روئے، ماں کو پکارے۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں اور دبی دبی چیخیں شاہ فضل کو کتنی تسکین پہنچا رہی تھیں وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ وحشی تھا، اور اس کی وحشت اور بربریت سہتے ہوئے وہ آدمی سی ہو رہی تھی۔ وہ اسے اتنی گندی زبان بول رہا تھا کہ اربیہا کا دل چاہا کاش وہ اپنے کان بند کر سکتی۔ روتے گڑ گڑاتے ہوئے اس نے کتنی بار اسے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ رحم شاہ سائیں، رحم۔ وہ مر رہی تھی۔ جواباً الٹے ہاتھ کا ایک بھرپور تمانچہ اس کے گال پر پڑا تھا۔ اربیہا نے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس کیا تھا۔ تیرے بھائی نے کیا تھا؟ وہ غرایا تھا، بالکل کسی بھوکے بھیڑیے کی مانند۔ وہ چیخ اٹھی تھی کہ بات اب برداشت اور ضبط کی حد سے نکل چکی تھی، اور اس کی ہذیانی چیخیں سن کر جیسے وہ اور بھی درندگی پر اتر آیا تھا۔ درد کی آخری حد کو چھوتے ہوئے اسے کب حواس گوائے اسے خبر نہ ہوئی تھی۔
آؤ جانچ لیتے ہیں درد کے ترازو پر، کس کا غم کہاں تک ہے، شدتیں کہاں تک ہیں۔ کچھ عزیز لوگوں سے پوچھنا تو پڑتا ہے آج کل محبت کی قیمتیں کہاں تک ہیں۔ اس کی آنکھ پتہ نہیں کون سے احساس سے کھلی تھی، چند لمحے وہ بے حس و حرکت چھت کو گھورتی رہی، پھر حواس بیدار ہوتے ہی اسے بے پناہ گھٹن کا احساس ہوا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، وہ اس کے پاس ہی تو تھا، یوں کہ وہ اس کے دائیں بازو اور دائیں ٹانگ کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس کی سانس مزید رکنے لگی، یکلخت رات کے مناظر اس کے ذہن کے پردے پر لہرائے۔ خوف کی ایک سرد لہر تھی جو اس کو پسینے میں نہلا گئی۔ یا اللہ، میں زندہ ہوں، ابھی تک کیوں ہوں میں زندہ؟ کیا اتنی حقارت، اتنی ذلت سہنے کا حوصلہ تھا مجھ میں؟ کیا میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں؟ یا پھر وہ سب جو اس شخص نے میرے ساتھ کیا ہے، کیسے سہ لیا میں نے؟ وہ سب گالیاں جو اس نے مجھے دی ہیں، کیسے سن لی ہیں میں نے؟ میں مر کیوں نہ گئی؟ اتنی وحشت، ایسی درندگی کیسے جھیل گئی میں؟ کیا میں اتنی حوصلہ مند ہوں؟ وہ حیران تھی، بے حد حیران۔ اتنی تذلیل اور ایسی بے بسی، اتنی صفاکی اور جنون اسے اپنے گرد لپٹا۔ اس کا بازو کسی ناگ کی مانند لگا تھا، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، ہر عضو میں بھر جانے والی اذیت اس کے رگے جاں کو توڑ رہی تھی۔ کتنے بے آواز آنسو اس کے گالوں سے بہتے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ سچ کہا تھا شاہ فضل نے، حیثیت کا تعین حقیقتاً ہو چکا تھا۔ کیا حیثیت دی گئی تھی اسے؟ شاہ فضل نے ایک رات میں ہی عملاً اپنے رویے سے اسے سمجھا دیا تھا۔ میرے باہر جنگل تھا اور میرے اندر آگ، آگ نکالوں سب جل جائے، آگ چھپا لوں خود جل جاؤں۔ کتنے ڈھیر سارے دن بیت گئے، اربیہا کو یاد نہیں تھا اس نے دنوں کا حساب رکھنا چھوڑ دیا تھا، یا شاید اس قید خانے میں وقت کے شمار کا تصور ہی نہ تھا۔ زندگی عین اس انداز میں بسر ہو رہی تھی جس طرح شاہ فضل چاہتا تھا۔ اس کی حیثیت کا تعین ہونے کے بعد وہ تمام مراد سے بھی مستثنیٰ قرار دے دی گئی تھی۔ اس وقت وہ بالکل اسی انداز میں رہ رہی تھی جیسے دیگر خادمائیں رہتی تھیں۔ ان سب کی طرح وہ صبح 5 بجے اٹھ جاتی، کچن کا سارا کام اس کے ذمہ تھا۔ وہ برتن صاف کرتی، دودھ ابالتی، آٹا گوندتی اور بوقت ضرورت سبزی وغیرہ کاٹ لیتی تھی۔ سالن بنانا ندرت کی ذمہ داری تھا۔ اس کے علاوہ شاہ فضل کی ساری ذمہ داری بھی اسی پر تھی۔ وہ ملازموں کے ساتھ ہی کھاتی پیتی تھی، یا پھر جو شاہ فضل کا بچہ کھچا ہوتا بالکل عام، بلکہ کسی حد تک بدوضع کپڑے پہن لیتی تھی۔ سارا دن گدھوں کی طرح مشقت کرنے کے بعد اس کے پاس یہ حق بھی نہ تھا کہ وہ 2 گھڑی لیٹ کر کمر سیدھی کر سکے۔ اسے رات کے کھانے کے برتن صاف کرنے ہوتے تھے اور اس کے ساتھ کچن بھی صاف کرنا ہوتا تھا۔ سونے کے لیے اسے بہرحال شاہ فضل کے کمرے میں جانا ہوتا تھا۔ یہ شاہ فضل کا حکم تھا جس سے سرتابی کی اسے مجال نہ تھی۔ شاہ سائیں کھانا، اس نے بڑی سی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور مدھم آواز میں کہا۔ وہ کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہا تھا۔ جاؤ، اس نے سر اٹھائے بغیر حکم دیا۔ وہ خاموشی سے چلتی باہر آ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے وہ ڈھیر برتن دھونے شروع کر دیے جن سے سارا سنک بھرا ہوا تھا۔ مسلسل کام کر کر کے اس کی کمر دکھ رہی تھی اور ٹانگیں جیسے بے جان ہو رہی تھیں، مگر وہ بے حس بنی کام میں لگی رہی۔ احساسات جگا کر کرنا ہی کیا تھا، زندگی صرف درد و غم سے عبارت رہ گئی تھی۔ بے حسی نے اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو رہا تھا۔ وہ کام ختم کر کے باہر نکلنے کو تھی، اس کی نظر شاہ فضل کے کمرے سے واپس لائی گئی ٹرے پر پڑی۔ اس کی پلیٹ میں بچے ہوئے چاول موجود تھے۔ اسے ایک دم احساس ہوا اسے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پیٹ میں جیسے آگ سے لگی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار پلیٹ تھام کر نیچے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت قدموں کی چاپ ابھری اور اس کے ساتھ ہی شاہ فضل کی صورت فریم کے دروازے میں دکھائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ حکم سائیں، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ اب زندگی صرف انہی 2 لفظوں پر محیط ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر کچن میں پڑی ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ جاؤ، اسے حکم دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ کھانا کھاؤ، اگلا حکم ہوا۔ اربیہا کے ہاتھ میں کان کی انداز میں پلیٹ کی طرف بڑھ گئی، مگر جانے کیوں ہارنے والا حلق میں اٹک رہا تھا۔ آنسوں کا گولا سا حلق میں پھنسا ہوا تھا۔ شاید وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بڑے کروفر سے یوں بیٹھا تھا کہ اس کا دایاں پاؤں بالکل اربیہا کے چہرے کے قریب تھا۔ اگر وہ ذرا سی حرکت کرتا تو لازماً اس کا پیر اس کے منہ پر جا لگتا۔ تذلیل کے احساس سے اربیہا کا چہرہ زرد سا ہو رہا تھا۔ جانے کیوں وہ اس غیر انسانی سلوک کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ صرف چند نوالے لینے کے بعد اسے ہاتھ روک لیا۔ خاموشی سے اٹھی، پلیٹ سنک پر دھری، پانی پیا اور ہاتھ دھونے لگی۔ چائے بناؤ، اس کی سرد آواز گونجی تھی۔ وہ خاموشی سے کوکنگ رینج کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بناتے ہوئے اسے یاد آیا نہ جانے کتنے دن بیت چکے تھے اسے اس نعمت سے لطف اندوز ہوئے۔ وہ چائے کی دیوانی تھی، مگر یہاں تو 2 وقت کھانا کھانا بھی ٹھیک سے یاد نہ رہتا تھا۔ چائے مگ میں انڈیل کر اسے مگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ مسلسل اس پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ وہ اندر ہی اندر لرز اٹھی، نہ جانے اب کون سے سزا سنائی جانے والی تھی۔ 2 منٹ میں اسے چائے ختم کر لی تھی۔ مگ اسے تھما کر وہ اٹھ گیا۔ اربیہا نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اسے کپ دھو کر اسٹینڈ پر رکھا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ اس کی خوابگاہ میں داخل ہوئی تو قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ لباس تبدیل کر کے ایزی چیئر پر جھول رہا تھا۔
تمہیں لگتا ہے تم مظلوم ہو، تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اس کی بھاری پر تحکم آواز میں سوال تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اسے مشکل میں ڈالنے والے سوالات کرتا تھا۔ اربیہ نے اپنی لرزتی ٹانگوں پر بمشکل قابو پایا اور قدرے مستحکم لہجے میں بولی، سچ تو یہی ہے خوب، تمہاری یہی بات اچھی ہے، تم کم بولتی ہو مگر خوب بولتی ہو۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں سہن سی گئی، تمہارے اس ذلیل بھائی کا پتہ نہیں چل رہا؟ میرے آدمی چاروں طرف اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کبھی خیال یہی ہے کہ وہ علاقہ غیر کی طرف نکل گیا ہے، مگر وہ بچ نہیں پائے گا جب تک اس کے ٹکڑے کر کے ملک ہاؤس میں نہیں بھجواؤں گا، سکون نہیں آئے گا۔ اس کے لہجے میں خون آشام درندے کی سی پھنکار تھی۔ ضبط کرتے کرتے بھی اربیہ کی آنکھوں سے کئی آنسو لڑک گئے۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ مزید غضبناک ہوا تھا۔ آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ وہ جیسے سراپا سوال بن گئی تھی۔ تم خود کو بے قصور سمجھتی ہو؟ وہ دھاڑا۔ وہ لرز اٹھی مگر مضبوطی سے کھڑی رہی۔ آج تو وہ جیسے سارے حساب بے باک کرنے پر تلی بیٹھی تھی۔ وہ کیوں سہے یہ ذلت جب وہ بے قصور تھی؟ منصور ملک نے میرے بھائی کو قتل کر ڈالا اور تمہیں لگتا ہے تم بے قصور ہو؟ وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے گھرایا تھا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا منصور لالا سے کہ وہ… ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی جب شاہ فضل کا ہاتھ برق رفتاری سے اس کے گال پر پڑا۔ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھی۔ تم تمہاری اتنی جرت کہ میرے سامنے بلند آواز میں بولو؟ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ جنونی ہو کر اس پر جھپٹا اور اسے ٹھوکروں پہ رکھ لیا۔ وہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی۔ اس کے پیروں کی پے در پہ پڑنے والی ضربات نے اسے ادموا سا کر دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، معافیا مانگ رہی تھی، مگر وہ جیسے ہر صدا سے ناشنا ہو چکا تھا۔ ماریں مجھے، جان سے مار ڈالیں مجھے، مارنے سے اگر آپ کا بھائی واپس آ سکتا ہے تو میری جان بھی لے لیں۔ وہ بلند آواز میں سے روتے ہوئے بولی۔ وہ ایک دم رک گیا، چند لمحے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا، پھر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ تمہیں مارنے سے میرا بھائی تو واپس نہیں آئے گا، مگر میرے سینے میں لگی آگ پر چند چھینٹے ضرور پڑیں گے۔ وہ صفاقی سے بولا، میرے لیے یہ سانسیں بھی اتنی مشکل کیوں ہیں؟ میری آنکھوں کے آگے اتنی دیواریں کیوں ہیں؟ میرے پیروں میں اتنی زنجیریں کیوں ہیں؟ میرے ماتھے پر ایسی تقدیریں کیوں ہیں؟ وہ جانتی تھی اس کے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ بہر کا کیف اسے اس برزخ میں جلنا تھا۔ اس کے لیے کوئی روزن نہ تھا، اس کے لیے کوئی ہمدرد یا مسیحا نہیں آئے گا۔ اسے یہ یقین کر لینا چاہیے۔ حویلی کے دیگر افراد یکسر بے پرواہ ہو چکے تھے، بی بی جان سمیت، اور اگر اسے اس طرح ہی زندہ رہنا تھا اتنی ہی تذلیل و حقارت کے ہمراہ، تو وہ زبان چلا کر اپنی سزا کو سخت کیوں کر رہی تھی؟ کیوں چپ چاپ سولی پر نہیں چڑھ جاتی کہ جب مقدر یہی تھا؟ اسے یاد تھا اس نے کبھی ملک ہاؤس میں کچن کا کوئی کام نہ کیا تھا، اس کی ضرورت پیش نہ آئی تھی۔ آگے پیچھے ملازمین کی فوج ہوتی تھی، اور آج تقدیر نے اس سے کیسی دغا بازی کی تھی۔ وہ حالات کے اس رخ پر گنگ سی تھی۔ وہ تو بابا کی پری تھی جسے کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ چھوا تھا۔ آج وہ شخص جو کہنے کو اس کا شرعی شوہر تھا، اس کے سرکس آئین تھا، کیسے جانوروں کی طرح پیٹتا تھا اسے معمولی سی غلطیوں پر۔ وہ اس کی کھال ادھیڑ ڈالتا تھا۔ وہ کیوں اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنا رہی تھی؟ زندگی آسان بھی ہو سکتی تھی اگر وہ خاموشی کی عادت ڈال لیتی۔ اس رات فرش پر زخموں سے بھرے وجود کے ساتھ اس نے سوچا اور ایک پختہ فیصلہ کر لیا۔ دن رات ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ سورج طلوع اور غروب ہو جاتا۔ اربیہ کی زندگی ان چیزوں سے ماورا ہو چکی تھی۔ اس کے لیے دن اور رات سب ایک جیسے تاریک تھے۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ تصویر اس کی زندگی کی بالکل حقیقی منظر کشی کر رہی تھی۔ وہ بھی تو ایسے ہی ایک سیاہ صحرا میں پھنس گئی تھی، پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ اور کیسی تھی یہ پیاس؟ رشتوں کی پیاس، محبتوں کی پیاس، جس کی طلب کی شدت سے اس کی زبان باہر نکل آئی تھی۔ اس کے پیچھے وہ گھڑ سوار بھی ویسا ہی تھا جیسا شاہ فضل تھا، انتقام میں اندھا، پاگل، نفرت کا زہر اس کے اندر انڈیلتا۔ تذلیل، بے حسی اور بے التفاتی نے اس کے وجود کی ساری شادابی کو نچوڑ ڈالا تھا۔ رنگت میں زردیاں اکھڑ گئی تھیں، آنکھوں کے گرد گہرے ہوتے ہلکے اور پیپڑی زدہ ہونٹ۔ وہ اربیہ کا سایہ معلوم ہوتی تھی۔ اس وقت وہ اور ندرت دونوں کچن میں شام کا کھانا بنا رہی تھی۔ ندرت، جی اربیہ بی بی، وہ ادب سے بولی۔ یہ اتنی ساری عورتیں بی بی جان کے پاس روز کیوں آتی ہیں؟ اسے حیرت سے کہا۔ دعا کے لیے، ندرت نے کہا۔ کیا مطلب؟ بیگم سائیں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے جی، ندرت نے عقیدت سے کہا۔ اچھا، میں بھی ان سے ایک دعا کے لیے کہوں؟ وہ کچھ ہچکچا کر بولی۔ کیوں نہیں بی بی، آپ کا تو حق ہے۔ حق؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے باہر دیکھا، بڑا سا صحنہ خالی ہو رہا تھا۔ بھیڑ بتدریج چھٹتی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بی بی جان کے پاس آ بیٹھی، بڑی عقیدت سے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میرے لیے بھی ایک دعا کیجیے بی بی جان۔ اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ دھرا اور کہا، بول بیٹی۔
میرے لیے دعا کیجیے بی بی جان کہ اللہ تعالیٰ میری سانسیں مختصر کر دے، اب اور جینے کی خواہش نہیں رہی۔ اس کی بند آنکھوں سے 2 آنسو بہہ نکلے۔ بی بی جان کو جھٹکا سا لگا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹی، زندگی تو رب کی نعمت ہے۔ انہوں نے اسے پیار سے جھٹکا۔ بی بی جان، جب نعمت بوجھ لگنے لگے تو اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے، وہ کربناک لہجے میں بولی تھی۔ ندرت حیرت سے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ وہ اٹھی اور چلتی ہوئی واپس کچن کی طرف بڑھ گئی، اس بات سے بے خبر کہ ندرت خاموشی سے مردان خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ معمول کے کام نپٹا کر مردان خانے کی طرف بڑھ گئی۔ دن کی مشقت اختتام پذیر ہو چکی تھی تو کیا ہوا، رات کی تو باقی تھی، بس زندگی اب جوہتے مسلسل کا نام ہی تو رہ گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ عربیہ خاموشی سے واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ جب لوٹی تو اس کے بدن پر سفید سلکی نائٹی تھی، لبوں پر بے حد چمکدار سرخ لپسٹک تھی اور بال شانوں کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ یہ اس کا حکم تھا جس کی اسے ہر حال میں تعمیل کرنا تھی۔ وہ بستر پر دراز ہو چکا تھا۔ عربیہ جھک کر اس کے پیروں پر لحاف پھیلانے لگی، پھر پوائنٹی والی سائڈ پر بیٹھ کر اس کے پیر دبانے لگی۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ سر جھکے ہونے کے باوجود بھی وہ شاہ فضل کی خود پر جمی نگاہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ آج بی بی جان سے کیا بات ہوئی تمہاری؟ اس کی بھاری سرد آواز عربیہ کو پسینے میں نہلا گئی۔ اس کا رنگ اتنی تیزی سے زرد پڑا کہ شاہ فضل کو لگا جیسے اس پر زرد رنگ کا پینٹ کر دیا گیا ہو۔ کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے لب کپ کپ آئے، پھر باہم پیوست ہو گئے۔ اس نے سہمی ہوئی ہراساں نگاہ اٹھا کر ایک نظر شاہ فضل کو دیکھا اور پھر فوراً سر جھکا لیا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ اس کا لہجہ مزید سخت ہوا تھا۔ وہ ساری جان سے لرز گئی تھی۔ وہ ندرت نے بتایا تھا کہ بی بی جان کی دعا بہت بہت قبول ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ وہ رک گئی، آگے ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے قدرے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کیسی دعا؟ یہی کہ وہ پھر رکی، مگر بتانا لازم تھا۔ وہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری سانسیں مختصر کر دے۔ اس نے ہمت کر کے کہہ تو دیا تھا، مگر اب دم سادے اس کے رد عمل کی منتظر تھی۔ بس اتنی سی خواہش ہے تمہاری؟ وہ حیرت سے بولا اور ہاتھ بڑھا کر اسے نزدیک کر لیا۔ یہ خواہش تو تمہاری میں بھی پوری کر سکتا ہوں، دعاؤں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہوں میں۔ اس کا ہاتھ اس کی گردن پر رینگنے لگا۔ عربیہ کی سانس رکنے لگی، اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا، مگر وہ بے حس و حرکت رہی۔ تمہاری ایک چیز بہت اچھی ہے، تمہاری فرما برداری۔ مجھے یقین ہے میں اگر تمہیں مار بھی ڈالوں تو تم مزاحمت نہیں کرو گی، ہے نا؟ وہ یقین چاہ رہا تھا۔ جی سائیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی، پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ مجھے ایک بات کی خوشی ہے عربیہ کہ تم اپنی زبان بہت کم استعمال کرتی ہو، اور یہ تمہارے حق میں ایک پلس پوائنٹ بن جاتا ہے۔ جب تم حویلی آئی تھیں تو کافی بدتمیز تھی، نہیں؟ اب تو کافی کچھ سیکھ چکی ہو۔ وہ بے رحمی سے اس کے دل کو کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ لب کچلتے ہوئے آنسو روکنے کی کوشش کرتی ہلکان ہونے لگی۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ ایک بار پھر ایک مشکل سوال کا پھندا اس کے لیے تیار تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ اس نے کہتے ہوئے عربیہ کو مزید اپنے قریب کر دیا۔ پتہ نہیں۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ شاہ فضل نے لحاف اوپر کھینچا تو وہ مکمل طور پر لحاف میں چھپ گئی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اس کے فراخ سینے میں منہ چھپا کر شدتوں سے رو پڑی۔ مت رویا کرو اتنا، اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ عربیہ کی سسکیاں فوراً مدھم پڑی تھیں۔ خود پر قابو پاتے ہوئے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند کہاں۔ عربیہ اسے پکارا۔ جی، وہ مدھم سا بولی۔ لحاف کھسکا کر شاہ فضل نے اس کا چہرہ دیکھا۔ رونے کے باعث آنکھیں متورم اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بازوں میں بھیج لیا۔ کچھ نہیں، سو جاؤ۔ اب کی بار اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ اگلی صبح بہت چمکدار اور نکھری ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ لان میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ جالی کے دروازے کے پاس آ بیٹھی۔ حالانکہ اسے بند کمروں سے ہمیشہ وحشت ہوتی تھی، وہ تو ملک ہاؤس میں ہمیشہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھلی رکھتی تھی۔ اسی وقت ندرت اپنے آنچل میں ڈھیروں پھول سمیٹے اندر آئی۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ کیا بات ہے بی بی؟ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ کچھ نہیں، ویسے ہی۔ وہ اٹھ گئی۔ تم مجھے اتنے احترام سے مت بلایا کرو ندرت، میری حیثیت تو تم سے بھی گئی گزری ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بی بی؟ ندرت حیران سی رہ گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ آج شاہ فضل کو لاہور جانا تھا، اسے اس کو تیار ہونے میں مدد دینا تھی۔ وہ واپس مردان خانے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ اسے آہستگی سے اس کا شانہ ہلایا۔ شاہ سائیں اٹھ جائیں، آپ کو لاہور جانا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ تھوڑا سا کسمسایا، پھر آنکھیں کھول دیں۔ کپڑے نکال دو میرے۔ وہ لحاف پرے کرتا اٹھ بیٹھا۔ جی، کیا پہنیں گے؟ وہ لحاف سمیٹتے ہوئے بولی۔ شلوار سوٹ نکال دو۔ وہ واش روم کی سمت بڑھتے ہوئے بولا۔ عربیہ سر ہلاتی ہوئی الماری کی سمت بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کریم کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس براؤن واسکٹ پہنے۔ لوٹا تو بالکل روایتی جاگیردار لگ رہا تھا۔ بے پناہ وجیح اور شکیل سیاہ گیلے بال ماتھے پر بکھرائے، وہ واقعی غضب ڈھا رہا تھا۔
अरबिहा चंद पल उसे यकटक देखती रही, ये सोचे बगैर कि वो बला का जीरक था कैसे महसूस न करता। फौरन पलटा, उसे अपनी तरफ महवियत से देखता पाकर बड़े जानदार अंदाज में मुस्कुराया। बस हार बैठी हो दिल? वो तमस्कुर से हंसा। अरबिहा के सीने में जैसे किसी ने जहर आलूद खंजर पेवस्त कर दिया। उसका रंग पहले जर्द हुआ, फिर सुर्ख। वो खामोशी से चेहरा झुकाकर गीला तौलिया उठाने लगी। इससे पहले कि वो बाहर निकलती, बाजू उसकी गिरफ्त में आ गया। जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात का। उसके लहजे में महसूस होने वाली कैफियत थी। दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ सुनकर उसे अरबिहा का बाजू छोड़ दिया। अरबिहा ने बेदर्दी से होंठ काटे। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और नुदरत अंदर आ गई। सलाम साईं, सुबह बखैर। उसे कलियों के छोटे छोटे ढेर साए टेबल पर रखे और वापस मुड़ गई। नाश्ता करेंगे? अरबिहा ने मौका गनीमत जानकर बात बदली। नहीं, चाय ले आओ। वो भी मुड़कर बाल बनाने लगा। अरबिहा शुक्र करती बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद वो चाय ले आई। वो दाएं हाथ से मग थामे सोफे पर बैठकर बाएं हाथ से मोबाइल पर कोई नंबर मिलाने लगा। अरबिहा ने उसके मोजे निकाले और ज़मीन पर बैठकर जूते पहनाने लगी। तुम्हारे वालिद साहब का फ़ोन आया था, शाह फजल ने जैसे उसके सर पर बम फोड़ा। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। तुम बात करना चाहो तो कर सकती हो, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। उसने मोबाइल अरबिहा की तरफ बढ़ाया। वो करंट खाकर पीछे हटी। न न नहीं, मुझे नहीं करना बात। मुझे उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना जिन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी को दांव पर लगा दिया। उसका तनफ़ुस बेतरतीब था और बड़ी बड़ी गुलाफी आंखें यकलख्त आंसुओं से लबालब भर गई थीं। शाह फजल ने लापरवाही से शाने झटके और मोबाइल जेब में डालकर उठ गया। फी अमानिल्लाह, अरबिहा ने आहिस्तगी से कहा। शाह फजल के दिल को कुछ हुआ। वो बेख्तियार पलटा और उसे अपने साथ लगा लिया। अरबिहा की आंखें छलक उठीं, फिर आहिस्तगी से उसे अलग हो गई। शाह फजल के हाथ ने नरमी से उसके गाल को थपथपाया और वापस मुड़ गया। वो साकित और सामित से खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये शाह फजल था, इतना नरम, इतना मेहरबान। उसे बेयकीनी से अपने गाल को छुआ जो अभी तक उसके हाथ के लम्स से दहक रहा था। अरबिहा मामूल के मुताबिक रात के खाने के बाद किचन साफ कर रही थी जब उसे नुदरत को अंदर आते देखा। तुम यहाँ इस वक्त, क्या बात है? अरबिहा ने हैरानी से पूछा। रात के 11 बज रहे थे। नुदरत ने इस तरह भी अंदाज में उंगलियां चटखाई और परेशानी से उसे देखा। क्या बात है नुदरत? वो अरबिहा बीबी, आज फैसल साईं का जन्मदिन है, उसे कुछ झिझकते हुए बताया। अरबिहा को झटका सा लगा। क्या? शाह साईं किधर हैं? उसे फौरन पूछा। वो मैंने ना अभी अभी उन्हें फैसल साईं के कमरे में जाते देखा है। आपसे मुझे कहना था कि आप खामोशी से अपने कमरे में ही सो जाएं, मर्दाने में मत जाइएगा। उसने इधर उधर देखते हुए इजराह हमदर्दी कहा। क्यों? वो जी, उन्हें आपको देख कर फिर गुस्सा आ जाएगा, उसने समझाया। अरबिया की समझ में ना आया कि वो हंसे या रोए। कौन से गुस्से की बात कर रही थी वो गुस्सा, वो तैश और वो इश्तियाल जिसे झेलते हुए वो इतनी सख्त जान हो गई थी कि उसे खुद हैरानी होती थी। अच्छा ठीक है, उसने तसल्ली दिलाई और पलट कर सिंक में हाथ धोने लगी। नुदरत मुतमईन होकर वापस मुड़ गई। उसके जाने के बाद अरबिहा ने एक तायराना नज़र किचन पर डाली और लाइट ऑफ करके दरवाज़ा बंद करती बाहर आ गई। उसके कदम मर्दाने की सिमत बढ़ रहे थे। उसे शाह फैसल के कमरे, जो उसने हमेशा बंद ही देखा था, का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। सामने ही शाह फजल खड़ा था। दरवाजे की तरफ उसकी पुश्त थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो मुड़ा और अरबिहा ने देखा उसके हाथ में फ़ोटो फ्रेम था। गालिबन नहीं, यकीनन उसमें शाह फैसल की तस्वीर थी। अरबिहा ने शाह फजल का चेहरा देखा और लरस गई। कितना दर्द था उस चेहरे पर, कितना कर्ब। यूं जैसे कायनात की हर अजियत, रूए ज़मीन का हर दुख और सात समुद्रों की प्यास उसके चेहरे पर सिमट आई थी। उसकी चमकदार आंखें कितनी कर्ब आमेज महरूमी से आवेज़ा थीं। उसकी मगरूर खड़ी नाक पे कितनी बेबसी थी। इतना महरूम और इतना पुरवहशत चेहरा। अरबिहा को लगा ये चेहरा उसका अपना था। बिल्कुल ऐसा ही तो था उसका चेहरा, महरूमियों की धूप में अटा, रिश्तों की प्यास में भटका हुआ। आओ, आओ हम अपने दिलों को अपनी अपनी मुट्ठियों में इतनी जोर से जकड़ लें कि शरियानों में फूटने वाला कर्ब यहीं कहीं गुम होकर रह जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और उसके मुकाबिल आकर ठहर गई। क्यों आई हो यहाँ? मेरी आग को भड़काने या मेरे एहसास ज़ियां का अंदाज़ा लगाने के लिए? वो बहुत टूटे हुए लहजे में पूछ रहा था। वो खामोशी से उसे देखती रही। आज फैसल का जन्मदिन है। अगर अगर वो होता तो आज वो 22 साल का हो जाता। उसका लहजा कितना हाली था। अब बहुत प्यार करते थे उनसे। वो पता नहीं क्यों पूछ बैठी थी। हाँ, बहुत प्यार करता था मैं उससे। ये देखो, देखो इस कमरे में हर चीज़ मेरी पसंद की है। वो मेरी पसंद को अवलियत देता था। वो हमेशा जब हवेली आता तो कहता, लाला अब आप शादी कर लें। और मैं हर बार हंस देता। मैं कहता, तुम अपना एमबीए पूरा कर लो, फिर इकट्ठे ही कर लेंगे। और वो फौरन बिदक जाता। मैं मेरी क्यों? और मैं कहता, अरे भाई, मुझे तुम्हारे बगैर काम करने की आदत नहीं है ना। और शादी के लिए मोरल सपोर्ट तो मुझे तुमसे ही मिलेगी। जब मुझे पता चलेगा कि मैं कुर्बान गाह में सिर्फ मैं ही नहीं तुम भी हो। वो आगे से बस हंसता जाता और मैं, जो कभी बुलंद आवाज में हंसना पसंद नहीं करता था, उसके आने पर यह हवेली मेरे कैकों से गूंजा करती थी। ये देखो। शाह फजल ने हाथ में पकड़ी तस्वीर उसे दिखाई। अरबिहा ने धुंधली नजरों से देखा। मुस्कुराते हुए दो चेहरे उसके सामने थे, शाह फजल और शाह फैसल।
وہ تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر الماری کی سمت بڑھ گیا۔ اس نے دونوں پٹ کھول دیے۔ اندر آج بھی اس کے کپڑے اسی طرح سجے تھے، شرٹس، جینز، ٹائیاں، تھری پیس، شلوار کرتے، اجرکیں اور جیکٹیں، یہ سب اس نے میرے ساتھ جا کر خریدے تھے۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں پٹ بند کر دیے اور ان سے پوچھت ٹکا دی۔ ہر صبح میں انتظار کرتا ہوں کہ میرے سیل پر کال آئے گی اور وہ ہنستے ہوئے کہے گا، لالا آپ بہت یاد آ رہے ہیں، آپ میرے پاس آ جائیں، اور میں اسے ڈانٹ دوں گا اور کہوں گا تم خود آ جاؤ، میں بہت مصروف ہوں۔ لیکن ہر صبح، ہر شام اور ہر رات میرا دل صرف انتظار ہی کرتا رہتا ہے، اور میرا فون، اس پر کوئی بیل نہیں بجتی، حالانکہ رنگ ٹون اس نے خود سیٹ کی تھی۔ کہتا تھا تھوڑے سے ماڈرن ہو جائیں۔ اب وہ نہیں آئے گا، اب تو صرف میں اس کے پاس جاؤں گا۔ اس نے نچلا لب دانتوں سے کچل ڈالا، مگر یہ انتظار ختم نہیں ہوتا۔ بہت روکا تھا میں نے اسے، بہت سمجھایا تھا کہ وہ منصور ملک سے دوستی ختم کر دے، مگر وہ مانا ہی نہیں۔ وہ تو میری ہر بات مانتا تھا، حکم سمجھ کر جو میں کہتا اس پر کرنا لازم تھا ہو جاتا، مگر پتہ نہیں منصور ملک کے معاملے میں اس نے میری بات کیوں نہ مانی۔ کیا دشمنی تھی اس سے، میرے فیصل سے؟ کیوں اس نے ایسا کیا؟ کیوں اس نے میرے وجود کا ٹکڑا چھین لیا مجھ سے؟ کیوں ادھورا کر دیا مجھے؟ کیا بگاڑا تھا میرے فیصل نے اس کا؟ اس کے لہجے میں ٹوٹی کرچیوں کی سی چبھن تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہیں سے ایک بار منصور میرے سامنے آ جائے اور میں اس سے پوچھوں کہ مجھے فیصل کی وہ غلطی تو بتا دے جس کی پاداش میں اس نے اتنے بے رحمانہ طریقے سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بتدریج گہری ہونے لگی تھی، اور بیہا کو لگا وہ بھی رو دے گا۔ آج میرے سیل پہ اس کے کتنے ہی دوستوں کی کالز آئی تھیں، وہ سب اس کی سالگرہ منا رہے تھے۔ اس کے نہ ہونے کے باوجود مجھے کوئی میرے دکھ کا تو مداوع کرے، وہ مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ میں کسی بھٹکی ہوئی روح کی مانند اس حویلی میں چکراتا رہتا ہوں، یہ حویلی، یہ گاؤں، یہ کھیت کھلیان، ہر جگہ اس امید پر کہ وہ مجھے کہیں تو دکھائی دے گا، اس کی ہنسی میں ایک بار پھر سن سکوں گا، مگر میرا انتظار ہی رہ جاتا ہے۔ اس کی گردن جیسے غم کے بوجھ سے بھاری ہو کر سینے پر پہ گر گئی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک بار نفسیات کے پروفیسر نے ہیومن ایڈکشن کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم جب زندگی میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ کے عادی ہو جاتے ہیں تو یہ نشہ کی طرح ہماری طلب بن جاتا ہے۔ یہ شخص ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے، ہمیں چھوڑ دیتا ہے اور ہم سے بہت دور چلا جاتا ہے، تو ہم اذیت اور درد کے ناقابل بیان تجربے سے گزرتے ہیں۔ یہ اذیت مجھے مستقبل کی طرف نہیں بڑھنے دیتی، مجھے اندر سے کاٹتی رہتی ہے، بالکل ن- آ، کسی نگلے ہوئے بلیڈ کی طرح، اور یہ اذیت مجھے ایک جنونی کیفیت میں دھکیل دیتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو تمہارے چہرے میں مجھے منصور کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ قاتل چہرہ جسے یاد کر کے میرا خون کھول اٹھتا ہے اور میں خود پر سے اختیار کھو دیتا ہوں۔ تمہیں اذیت دینے کی خواہش ہوتی ہے، پھر میں یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ تم اربیہا ہو، منصور ملک نہیں ہو۔ لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا، شاید وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ یہ ذہنی خلجان شاید مجھے پاگل کر کے چھوڑے گا۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ تم چلی جاؤ یہاں سے، کم از کم آج میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس سے پہلے کہ میں ایک بار پھر خود پر سے اختیار کھو دوں۔ تم جاؤ، جاؤ، وہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ اربیہا نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا اور اضطراری انداز میں واپس مڑی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے مضبوطی سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے تو اسے احساس ہوا کہ اس کے چہرے سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو شاہ فضل، تم حقیقتاً وہ نہیں ہو جو میرے لیے ہو، تم صرف انتقام میں اندھے ہو رہے ہو۔ تمہیں ایک نہ ایک دن اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا، لیکن اربیہا ملک اس وقت تک شاید زندہ نہ رہے۔ منصور لالا، یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ آپ کو شاید احساس ہی نہیں کہ آپ نے اس حویلی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے۔ پہلی بار اسے منصور ملک سے شکایت ہوئی تھی، وہ اس کے خلاف سوچ رہی تھی، اور پہلی بار اسے شاہ فضل حق پر نظر آیا تھا، وہ بھی لاشعوری طور پر اسی ہیومن ایڈکشن کا شکار ہو رہی تھی۔ ہمارے صبر کو نیزے کی صورت غموں کے دل میں گڑنا آ گیا ہے۔ دسمبر کی اولین صبح بے حد خنک اور برفیلی تھی، حویلی میں جیسے اس سردی کا کوئی اثر ہی نہ تھا۔ تقریباً سبھی ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، اور بیہا بھی اس چٹرتی ہوئی سردی میں کچن میں مصروف تھی۔ شاہ فضل کے لیے ناشتہ بناتے ہوئے اسے سردی کے باعث جھریاں سی آ رہی تھیں۔ اسے بڑا سا چائے کا مگ رکھا اور ٹرے لرزتے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے باہر کی سمت بڑھ گئی۔ مردانے کی سمت بڑھتے ہوئے اسے اپنے سرد ہاتھوں میں پکڑی ٹرے کو بمشکل تھاما ہوا تھا، ورنہ اسے یوں لگ رہا تھا کہ ٹرے اب لڑکی کے تب وہ شاہ فضل کے کمرے سے کچھ ہی دور تھی، جب اچانک پتہ نہیں کیا ہوا وہ سامنے سے آتے شاہ محمود کو دیکھ ہی نہیں پائی۔ ایک زوردار ٹکراؤ کے نتیجے میں سب کچھ زمین بوس ہو گیا۔ اربیہا کے حلق سے ایک اذیت بھری چیخ نکلی، گرم چائے نے اس کے پیر جلا ڈالے تھے، کچھ چائے شاہ محمود کے کپڑوں کو بھی داغدار کر گئی۔ وہ بے اختیار دھاڑ اٹھے۔ تم بے وقوف اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ ان کا ہاتھ بے اختیار اٹھ گیا تھا، وہ زرد رنگت لیے لرز رہی تھی۔
اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے پیر میں چبھی ہوئی وہ کرچی نکال سکتی جو اسے بے حد تکلیف دے رہی تھی۔ شاہ محمود کی دھاڑ سے پورا مردان خانہ گونج رہا تھا۔ منحوس، میرا بیٹا کھا لیا تمہارے بھائی نے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے مت دکھایا کرو اپنی شکل، جی چاہتا ہے گولی مار دوں تمہیں، ذلیل، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ اپنی بھڑاس نکال رہے تھے، اسی وقت شاہ فضل کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ تیزی سے باہر آیا، گیلے بال ماتھے پر بکھرائے۔ وہ غالباً نہایت عجلت میں باتھ روم سے باہر نکلا تھا۔ کیا بات ہے بابا سائیں؟ اسے معاملے کی نوعیت سمجھ لینے کے باوجود استفسار ضروری سمجھا تھا۔ اسے چلنے کی تمیز سکھاؤ، وہ سرد لہجے میں کہتے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی، یقیناً لباس تبدیل کرنے کے خیال سے۔ شاہ فضل نے اربیہا کو دیکھا، خطرناک حد تک زرد رنگت لیے لرزتے وجود کے ساتھ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں نڈھال سی ہو رہی تھی۔ اس نے اربیہا کا بازو پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح کھنچتی چلی گئی، اسے اندر لا کر صوفہ پہ بٹھایا اور خود دراز کھول کر اس کے پیروں پہ لگانے کے لیے مرہم ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ مطلوبہ مرہم نکال کر اس کے پاس آ گیا اور پھر اس طریقہ سب سے حیرت انگیز واقعہ ہوا تھا۔ وہ اس کے پیروں کے نزدیک جھک کر بیٹھ گیا، اس نے انگلی کی پور سے مرہم لگانا شروع کی۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ نے اربیہا کا پیر چھوا، اربیہا کے تن مردہ میں جیسے جان سی پڑ گئی، اسے بے ساختہ سسکی سی بھری اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے اپنا کام کرتا رہا، مرہم لگانے کے بعد ٹشو سے ہاتھ صاف کیے اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اربیہا ادھر دیکھو، اسے ہاتھ اربیہا کی شانوں پہ دراز کر کے اسے قریب کر لیا۔ کیا ہوا تھا بتاؤ مجھے؟ اس کا لہجہ نرم تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، پتہ نہیں کیسے ٹرے میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے اسے یقین دلا رہی تھی۔ شاہ فضل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر چائے ان پر گر گئی جس پر انہیں غصہ آ گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شاہ فضل نے دائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا جو آنسوں سے تربتر تھا، اور پھر یکلخت چونکا۔ اس کی نظر اربیہا کے گال پر جم گئی، عضلات کھنچ گئے اور بھووں کے بیچ ایک شکن آ گئی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا تم پر؟ اس کے لہجے سے ہی ظاہر تھا کہ اسے کس قدر ناگوار گزرا تھا۔ اربیہا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ شاہ فضل کے لب بھیج گئے، اسے اربیہا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور بیڈ تک لے گیا۔ لیٹ جاؤ، تم ٹھیک نہیں ہو، اس نے حکم دیا، مگر اتنے نرم لہجے میں۔ اربیہا دنگ سی لیٹ گئی۔ وہ اس پر سرخ شنیل کا لحاف برابر کر کے اٹھا اور سینٹرل ہیٹر آن کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ندرت کو بلا کر گرم دودھ اور ابلے ہوئے انڈے لانے کا کہا۔ فوراً ہی حکم کی تعمیل کی گئی تھی۔ اسے انڈے اور کانٹا اس کی طرف بڑھایا، وہ کھانے لگی۔ پھر دودھ کا گلاس پکڑایا، اس نے گھونٹ گھونٹ دودھ پیا اور گلاس واپس ٹرے میں دھر دیا۔ ندرت نے ٹرے اٹھائی اور شاہ فضل کی طرف مڑی۔ آپ کے لیے ناشتہ لاؤں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اب تم جا سکتی ہو، اس نے کہا۔ وہ خاموشی سے چلتی باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد شاہ فضل نے دروازے کا بولٹ چڑھایا اور اس کے قریب آ گیا۔ اربیہا کے پیروں پہ لگی مرہم جذب ہو چکی تھی۔ تم تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، میں یہی ہوں۔ وہ اس کے قریب نیم دراز ہو گیا۔ اربیہا نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پلکیں موند لیں۔ ایک ایک کر کے کتنے ہی آنسو بے اختیار گرتے چلے گئے تھے۔ کیا بات ہے؟ وہ الجھا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اسے جھوٹ بولا۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ شاہ فضل اتنا نرم رویہ، اتنی توجہ اور اتنی کیئر نہ دو مجھے۔ میں تو تمہارے ظلم و زیادتی کی عادی ہو چکی ہوں، اب یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ شاہ فضل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل و دماغ کے درمیان ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ کیا یہ مظلوم لڑکی اس قابل نہیں شاہ فضل کہ تم کچھ دیر کے لیے ہی اسے اپنے ہاتھوں کی نرمی بخش دو؟ کیا یہ بے گناہ لڑکی اس قابل نہیں؟ تمہاری وحشتوں کے چراغ اپنے لہو سے جلانے والی یہ لڑکی جسے تم نے جی بھر کے روندا ہے، اس قابل نہیں؟ کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ وہ ہار گیا۔ اسے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور اس کی پیشانی پر دھر دیا۔ اربیہا کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں، اس کی نظروں سے ملیں اور جھک گئیں۔ وہ نرم ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا سر دبانے لگا۔ اربیہا کے اندر رم جھم سی ہونے لگی تھی، ایک لذت آمیز سکون اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا۔ وہ کب نیند کی وادی میں اتر گئی پتہ ہی نہ چل سکا۔ میں ایک بات سوچ رہی ہوں ندرت، اس نے رات کے کھانے کے لیے تیز تیز چاول چنتے ہوئے ندرت سے کہا، وہ جو بڑے دھیان سے سالن پر کٹا دھنیا چھڑک رہی تھی چونکی۔ کیا بات؟ کیا؟ وہ رک سی گئی۔ کیا شاہ سائیں شروع سے ہی اتنے غصے والے ہیں؟ اس کے سوال میں اتنی سادگی اور چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ ندرت کو پیار آ گیا۔ نہیں اربیہا بی بی، وہ بس کچھ سنجیدہ مزاج تھے، مگر اتنے غصے والے نہیں واقع نہیں تھے۔ مگر جب سے فیصل سائیں گئے ہیں نا تو کسی نے انہیں مسکراتے نہیں دیکھا، ہنسنا تو جیسے بھول گئے ہیں۔ کبھی کبھی بیگم سائیں بہت روتی ہیں، کہتی ہیں میری قسمت میں میرے بچوں کی خوشی تھی ہی نہیں، ایک کے لیے تو صبر کر لوں کہ اس کی زندگی ہی اتنی تھی، مگر اس کا کیا کروں جو جیتا جاگتا آنکھوں کے سامنے ہے۔ مگر اس طرح کے لاشے کا سا گمان ہوتا ہے، نہ خود سکون میں ہے اور نہ وہ معصوم بچی جس کو مفت میں بیٹھے بٹھائے عذاب بھگتنا پڑ گیا۔ اربیہا چاول چن چکی تھی جب اس سنک میں دھونے کے لیے مڑ گئی۔ کچن میں خاموشی تھی، ندرت سالن کو دم لگا کر باہر جا چکی تھی۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں چاولوں میں ڈبوئے ہوئے چپ چپ کر رہی تھی۔ بے خیالی میں دوپٹہ سر سے کھسک کر کندھوں پر ڈھلک آیا تھا۔ اس نے چاول دھو کر باؤل
شیلف پر دھرا تھا جب اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر مڑی اور حیران رہ گئی۔ اس کے عین سامنے شاہ فضل کھڑا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ گیا۔ عربیہ دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ یکلخت شاہ فضل نے ہاتھ آگے بڑھائے۔ وہ جھجک کر پیچھے ہونے لگی تھی کہ اس نے عربیہ کا ڈھلکا آنچل اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیا۔ چادر عورت کی عزت ہوتی ہے عربیہ، اپنی عزت کی حفاظت کرنا سیکھو۔ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ وہ ساکت سی اسے دیکھتی رہی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں بلکہ چلا گیا۔ وہ ایک دم سے جیسے حواسوں میں لوٹ آئی اور پھر اس نے اس ناقابل بیان خوشی کو محسوس کرنے کی کوشش کی جو اس کے اندر پھیل رہی تھی۔ یہ احساس کتنا جاں فضا تھا کہ شاہ فضل کو اس کا احساس تھا۔ وہ اسے اپنی عزت مانتا تھا، اسے فرق پڑتا تھا۔ اسے کھڑکی سے لان کے پودوں اور پتوں پر چمکتی دھوپ کو دیکھا اور اسے اپنا دل بھی انہی کی طرح چمکتا دمکتا لگا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا تھا، کہ شاید کسی نئے جذبے کا نقطہ آغاز یا شاید کسی نئی کہانی کا عنوان۔ وہ آج گھر پر ہی تھا۔ صبح سے ہی وہ اس کے معمولات کا گہری نگاہ سے جائزہ لے رہا تھا۔ صبح کا ناشتہ بنانے کے بعد وہ ملازموں کے ساتھ صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ دوپہر ہوئی تو کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران وہ ایک آدھ بار کمرے میں بھی آئی تھی۔ چپ چاپ دبے پاؤں وہ لائٹ آف کیے پڑا ہوا تھا۔ شاید وہ یہی سمجھی کہ وہ سو رہا ہے، جبھی تو یوں گربا پائی سے چلتی اندر آئی تھی۔ جب وہ دوپہر کا کھانا لے کر اندر آئی تو اس کے ساتھ شاہ محمود کو بیٹھا دیکھ کر جھجک سی گئی۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر دھری۔ ادھر آؤ لڑکی، وہ ان کی پرتحکم آواز گونجی۔ وہ سہم سی گئی۔ کیسی بے حس اور ذلیل لڑکی ہو تم، تمہیں احساس ہے کہ میرا بچہ صبح سے اس کمرے میں پڑا ہے، تم نے نہ پوچھنا گوارا کیا نہ بتانا۔ وہ سخت لہجے میں باز پرس کر رہے تھے۔ اس نے ہراساں ہو کر شاہ فضل کی صورت دیکھی۔ میں سمجھی آپ سو رہے ہیں، تم اپنی سمجھ اپنے پاس رکھو اور آنکھیں کھول کر رکھا کرو، انہوں نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ فضل نے ان کی بات اچکی۔ عربیہ تم جاؤ اور میرے لیے چائے لے کر آؤ، اور ساتھ میں سر درد کی ٹیبلٹ بھی۔ شاہ فضل کو جیسے اس لمحے اس پر ترس آ گیا تھا۔ فضل، اسے اتنا سر پہ مت چڑھاؤ، اور تم واپس آؤ اور اس کا سر دباؤ۔ کیا ضرورت ہے فضول دوائیاں لینے کی؟ وہ جیسے بھڑک سے اٹھے تھے۔ بابا سائیں رہنے دیجیے، سب ٹھیک ہے۔ اسے اکتا کر ہاتھ اٹھایا تھا، پھر لحاف سائڈ پہ کرتا اٹھا۔ عربیہ نے فوراً سلیپر ڈھونڈ کر اس کے آگے رکھے۔ میں چینج کرنے جا رہا ہوں، تم چائے بنا کر لاؤ، وہ کہتا ہوا ڈریسنگ روم کی سمت بڑھ گیا۔ عربیہ شش و پنج میں کھڑی تھی۔ شاہ محمود تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اٹھے اور زور سے اجرک جھاڑ کر بازو پہ لپیٹی اور اسے قہر آلود نگاہ سے نواز کر باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد عربیہ نے ایک طویل پرسکون سانس لیا اور کچن کی طرف نکل گئی۔ جب وہ چائے بنا کر لوٹی تو فضل گیلے بال لیے کف چڑھا رہا تھا۔ عربیہ نے دیکھا سیاہ شلوار قمیض اس کے دراز قد اور سرخ و سفید رنگت پہ خوب جچ رہا تھا۔ اس کی چوڑی ہتھیلی بڑے لاپرواہ انداز میں کف کو الٹ رہی تھی، بالکل ویسے جیسے لاپرواہی سے وہ زندہ وجودوں کو الٹ پلٹ دیا کرتا تھا۔ اس کے دل کو یکدم کچھ ہوا تھا، ہتھیلیوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ ہو گیا میرا جائزہ مکمل؟ وہ اس کی چوڑی پکڑ چکا تھا، جب بھی بڑے سکون سے اسے بے سکون کر گیا۔ شرمندگی کے احساس سے عربیہ کا چہرہ تپ اٹھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، پھر وہاں سے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور مڑی۔ جا کہاں رہی ہو؟ چائے کا کپ اٹھا کر اس نے پوچھا۔ میں یہ واپس رکھا ہوں، اس نے اتنی آہستگی سے کہا کہ وہ بمشکل سن پایا۔ یہاں بیٹھو اور کھانا کھاؤ، اس نے قطعیت سے کہا۔ اشارہ بیڈ کی طرف تھا۔ وہ عجیب مشکل میں پھنس گئی۔ تم سے کہہ رہا ہوں میں، اس نے قدرے بلند آواز میں جتایا۔ وہ گڑبڑا کر بیٹھ گئی، پھر بے بسی سے سامنے سجی نعمتوں کو دیکھا اور چھوٹی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال کر ہاتھ سے نوالے لینے لگی۔ شاہ فضل کی نگاہ بڑی گہرائی سے اس کا تجزیہ کر رہی تھی۔ جب تک اس نے چائے ختم کی تب تک وہ بھی چاول ختم کر چکی تھی۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور اٹھنے لگی۔ شاہ فضل کو اس پل وہ بہت تھکی تھکی یزمردہ اور اداس سی لگی تھی۔ لائٹ آف کر دوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، تم یہ سب چیزیں رکھ کر واپس آؤ، فضل نے کہا۔ عربیہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ شاہ فضل کی نگاہ نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا۔ اسے اس پل وہ عربیہ ملک یاد آئی جسے اس نے نکاح کے 2 روز بعد دیکھا تھا۔ دودھیا رنگت، مومی سانچے میں ڈھلا وجود اور چہرے پر موجود ملائمت بھری معصومیت۔ آج یہ کون سی عربیہ شاہ تھی، زرد رنگت بوجھی آنکھیں لیے جن میں اب صرف کرب تھا۔ اس نوخیز کلی کا سارا وجود بہت ہارا ہوا تھا۔ وہ بیک وقت اس سے نفرت بھی کر رہا تھا اور اس پر ترس بھی کھا رہا تھا۔ وہ جیسے خود کو ہی سمجھ نہ پا رہا تھا۔ وہ اس کی مستقل مزاجی اور صبر پہ حیران تھا۔ وہ ابتدائی دنوں میں ضرور آگے سے بولی تھی، مگر بعد ازاں اس نے گویا لبوں پہ مہر لگا لی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اب شاہ فضل کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ تبدیلی صرف خیالات میں آئی، رویوں میں نہیں۔ وہ اس کشمکش اور جھنجھلاہٹ کو چھپا نہیں سکا تھا، اور اسی شام جب اس نے اپنے کپڑے استری نہ ہونے پر اسے بلند آواز میں گالی دی تھی اور اسے تھپڑ مارا تھا، تو وہ کیسے پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی، اور اس پل شاہ فضل کو بے حد خوف محسوس ہوا تھا اس کے صبر سے، اس کی ان بے تاثر نگاہوں سے۔
رات کے کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے ندرت نے ہمدردی دکھانے کی کوشش کی تھی، مگر اربیہ نے اسے وہیں ٹوک دیا۔ اللہ آپ کو بڑا اجر دے گا اس صبر کا بی بی۔ وہ خوشی سے اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، تم غلط کہہ رہی ہو ندرت، یہ صبر میں اپنی خوشی سے نہیں کر رہی، یہ میری مجبوری ہے اور اس کا کوئی اجر نہیں۔ اس کا لہجہ کرب میں ڈوبا ہوا تھا، مگر بہت ٹھہراؤ آ گیا تھا اس میں۔ باہر کھڑے شاہ فضل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا، وہ لب کچلتا واپس پلٹ گیا تھا۔ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں دل کے نازک خانوں میں چبھتی رہیں، سورج اندھے کنویں میں پڑا روتا رہا، پھول خاک میں اٹے رہے، رنگوں کا حسین قافلہ دن دہاڑے لٹھتا رہا، شہر آرزو پہ خون دھبوں کی صورت بکھرتا رہا۔ وہ بڑی دیر سے کارپیٹ پہ لیٹی ہوئی تھی، سر کے نیچے کشن دھرے، بنا کسی کمبل کسی چادر کے، ایک بازو آنکھوں پہ دھرے، اس کی آنکھوں سے مسلسل سیل رواں بہ رہا تھا۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت کچھ اپسیٹ سی تھی، کچن میں کام کرتے ہوئے بار بار اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا رہا تھا، وہ سر جھٹک کر خود کو سنبھالنے کی بارہا کوشش کرتی رہی، آخر چکرا کر گر پڑی۔ بی بی جان کو پتہ چلا تو انہوں نے گاؤں کے اسپتال سے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ انہوں نے ابتدائی چیک اپ کے بعد بی بی جان کو بتایا تھا، شی از پریگننٹ۔ اربیہ کا رنگ پھک ہو گیا۔ میرا مطلب ہے یہ امید سے ہے، اور میرا خیال ہے یہ اس کی فرسٹ پریگننسی ہے۔ خیر، آپ اس کا خیال رکھیں، بلکہ اس کے شوہر کو بلائیں، یہ کافی کمزور ہے، اگر اس کی ڈائٹ پر مکمل توجہ نہ دی گئی تو مر بھی سکتی ہے یہ۔ ڈاکٹر سمرین نے تفصیل سے انہیں بتایا۔ بی بی جان ہکا بکا سی بیٹھی تھیں، اور بیہا گمسم سی پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سمرین کو اس پر پیار آ گیا، انہوں نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ کم آن لٹل گرل، ناؤ چیئر اپ، شوہر کہاں ہے تمہارا؟ میں اسی سے بات کروں گی۔ بی بی جان، یہ مجھے آپ کی ملازمہ لگتی ہے۔ ڈاکٹر سمرین نے اس کے حلیے سے بالکل ٹھیک ہی قیاس کیا تھا۔ ان کے میاں ادھر نہیں ہے جی، ندرت نے جلدی سے کہا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ اربیہ کے پاس آ بیٹھی، مگر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ بی بی جان ششدر سی اسے جاتا دیکھتی رہیں، پھر ندرت کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ ندرت اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اربیہ بی بی، آپ خوش نہیں ہیں؟ ندرت نے پوچھا تو وہ چونک کر مڑی۔ خوش کیسے ہوتے ہیں، یہ تو بھول چکی ہوں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بی بی؟ ندرت نے حیران ہو کر کہا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آ گئی، چند لمحے ہراساں نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بے ساختہ اس کے شانے سے لگ کر بلند آواز میں رونے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ندرت، میں کیا کروں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شاہ سائیں تو میرے ٹکڑے کر دیں گے، وہ ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ شاہ سائیں تو خوش ہوں گے، ندرت نے حیرانی سے کہا۔ وہ خوش نہیں ہوں گے، اولاد صرف خاندانی عورت سے پیدا کی جاتی ہے، اور میں، یہ تو تم بھی جانتی ہو نا ندرت، کہ خون بہا میں آنے والی عورتوں کو صرف گھروں میں جگہ دی جاتی ہے، ان سے اولاد پیدا نہیں کی جاتی۔ وہ پھنکار رہی تھی۔ انہوں نے آپ کو بیوی کا درجہ دیا ہے تو اولاد ہوئی ہے نا؟ ندرت نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اپنی ضرورت کے تحت، وہ تلخی سے بولی۔ ندرت خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ مسلسل اس کمرے میں بند تھی، آنسو تھے کہ تھمنے میں نہ آ رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور کوئی اندر آ گیا، اس کے ساتھ ہی خوشبو کا ایک جھونکا سا پھیل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور قدموں کی چاپ صوفہ کے قریب جا کر رک گئی۔ وہ سر اٹھائے بغیر بھی جانتی تھی کہ وہ شاہ فضل تھا۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی۔ یہ جانے بغیر کے مقابل نے اس کی بھینچی ہوئی مٹھیوں کو فوراً نوٹ کیا تھا۔ اربیہ، اسے پکارا۔ وہ اسی طرح پڑی رہی۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھ گیا، پھر اس کے چہرے سے بازو ہٹا دیا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ اربیہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی شدت گریہ سے سرخ تھیں اور ہونٹ سوجے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے ہونٹ کاٹتی رہی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ اس نے سختی سے اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے علم میں نہ ہو، یوں انجان بننے کا مقصد؟ اس کی آواز بلند نہیں تھی، مگر لہجہ ضرور تھا۔ وہ حیران ہوا۔ مجھے اپنا بچہ چاہیے، اس نے ایک ہی جملے میں بابر کروا دیا تھا کہ وہ اتنا بے خبر نہیں تھا۔ مگر مجھے نہیں چاہیے، وہ سارے خدشات، سارے خوف بلائے طاق رکھتے ہوئے پھٹ پڑی۔ وہ دنگ رہ گیا، مگر اگلے لمحے اس کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے اربیہ کے بائیں گال پر پڑا۔ بکواس بند کرو، تم سے تمہاری مرضی کون پوچھ رہا ہے؟ وہ اس کے بال مٹھی میں جکڑے گھرایا۔ اتنا عرصہ دل میں دبا لاوا پھٹ پڑا۔ غم و غصے کی کیفیت سے پاگل سی ہو گئی۔ اس نے بے اختیار شاہ فضل کی قمیض کا کالر دونوں ہاتھوں میں سے دبوچ لیا۔ بچے کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے میری حیثیت کا تو تعین کر دیں۔ کیا ہوں میں آپ کے نزدیک؟ جس کی ماں کا درجہ اب تک متعین نہیں ہو سکا، اس کی اولاد کی کیا حیثیت ہوگی؟ بیٹا ہوگا تو آپ جیسا، جو عورت کو ذلیل حقیر چیز سمجھے گا، اور بیٹی ہوگی تو میرے جیسی، جو دن بھر مشقت کی چکی میں پسے گی اور رات کے خوف سے اپنے مرنے کی دعائیں مانگے گی۔ نہیں، نہیں چاہیے مجھے ایسی اولاد۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ میرے ٹکڑے کر دیں، مار ڈالیں مجھے، جان لے لیں میری۔ وہ بولتے بولتے ہانپ گئی اور بے دم ہو کر اس کے بازو میں جھول گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میری گواہی آدھی ہے تو میرا جرم بھی آدھا ہوگا، میرا حصہ آدھا ہے تو میری سزا بھی آدھی ہوگی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں نیلگون روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور وہ کارپیٹ کے بجائے بیڈ پر تھی۔ اس نے کروٹ لی تو دیکھا فضل شاہ اس کے بالکل ساتھ ہی نیم دراز تھا، اس کے ہاتھوں میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا۔ وہ اس کی طرف متعلق متوجہ نہ تھا، خاموشی سے سامنے دیوار پر نظر جمائے
دھواں اڑا رہا تھا۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں اربیہ، اس کی مدھم مگر بھاری آواز اربیہ کو ساکت کر گئی۔ بابا سائیں کا کہنا ہے کہ مجھے باقاعدہ طور پر ایک بڑا سا ولیمہ دینا چاہیے تاکہ سب جان لیں کہ تم شاہ فضل کی بیوی ہو۔ اربیہ حق دق سی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم حویلی کا وارث پیدا کرنے جا رہی ہو اور یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ سنو، مجھے بیٹا چاہیے۔ اس کی تحکمانہ سرگوشی گونجی تھی۔ اربیہ کے دل میں ٹھک سے ایک تیر پیوست ہوا تھا، تو گویا یہ مہربانی اور نوازش بیٹے کے لیے ہے۔ اگلی صبح بہت سی تبدیلیاں لے کر آئی تھی۔ اربیہ نے حیرت سے اپنے سامنے پڑی خوش رنگ غذاؤں اور پھلوں کے ڈھیر کو دیکھا۔ بی بی جان، مجھے کچھ نہیں کھانا، اللہ کے واسطے مجھے مجبور نہ کریں، وہ ازحد اذیت سے بولی۔ بی بی جان نے اس کے زردیاں کھنڈے چہرے کو دیکھا۔ ایسا نہ کرو بیٹی، پہلے میں مجبور تھی، تم نے فضل کا غصہ نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے۔ وہ تو شاید تمہیں اسی دن قتل کر ڈالتا جب لے کر آیا تھا، نکاح کے دن، مگر یہ تو اس کے بابا کا کمال تھا کہ انہوں نے اسے لاہور بھیج دیا، سمجھا بجھا کر، بلکہ زبردستی کر کے، تاکہ اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ اب وہ نرم ہوا ہے تو تم خود کو کیوں مصیبت میں ڈالنا چاہتی ہو؟ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ اربیہ کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ وہ پہلی رات یاد آ گئی جب ایک مرد نے، جو کہنے کو اس کا شوہر تھا، جی بھر کے اس کے وجود کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا، اور جو کہنے کو اس کی سہاگ رات تھی، آج بھی اس وقت کی یاد اربیہ کو لرزا گئی۔ بیوی جان، مجھے عادت نہیں رہی، کیوں آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں؟ میں نہیں کھا سکوں گی، سب الٹ دوں گی، فائدہ اپنا نہیں تو اپنے ساتھ جڑی اس دوسری جان کا ہی کچھ خیال کر لو، وہ اسے احساس دلانے لگی۔ اربیہ نے اذیت سے لب کچلے اور بڑی مشکل سے اپنے آنسو پر قابو پا کر انہیں دیکھا۔ بی بی جان، اگر بیٹی ہوئی تو پھر؟ بی بی جان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایسا نہ کہو، اچھی بات مجھ سے نکالو۔ مجھے یہ سب آسائشات اس لیے دی جا رہی ہیں کہ میں اس حویلی کا وارث پیدا کرنے والی ہوں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میری اس حویلی میں کیا حیثیت ہوگی؟ ایک پھٹے پرانے ورق جیسی، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں مجھے ان عیاشیوں کا عادی نہ بنائیں۔ اسے حیرت ہوئی انہیں حیرت ہوئی، وہ تو اسے نادان سمجھتی تھی، مگر اس نے تو بہت دور کی سوچی تھی۔ مگر یہ تمہارے لیے ضروری ہے، وہ جیسے عاجز سی ہو کر بولی تھی۔ ضروری نہیں ہے بیوی جان، بہت سی عورتیں اس حالت میں ہوتی ہیں تو سارے کام بھی کرتی ہیں، محنت مزدوری بھی کرتی ہیں، انہیں بھی تو 2 وقت کا کھانا بمشکل نصیب ہوتا ہے، وہ کیوں ضرورت محسوس نہیں کرتی ان سب چیزوں کی؟ کیونکہ وہ عادی نہیں ہوتی، میں بھی نہیں ہوں۔ وہ صفاقی سے اپنا تجزیہ کر رہی تھی۔ بی بی جان خفا سی ہو کر اٹھ گئیں اور جا کر شاہ فضل کو بھیج دیا تھا۔ وہ جو مردانے میں بہت ضروری امور پر گفتگو کر رہا تھا، اس بے جا مداخلت پر دندناتا وہ اندر آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں نہیں مان رہی تم بی بی جان کی بات؟ وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے ہرایا۔ وہ آنسو جو اربیہ نے بمشکل روکے ہوئے تھے، شدتوں سے بہہ نکلے۔ میں نہیں کھا سکتی یہ سب، مجھے عادت نہیں رہی، مجھے تو ان چیزوں کا ذائقہ بھی بھول گیا ہے شاہ سائیں۔ آپ بی بی جان سے کہیں کہ وہ مجھے مجبور نہ کریں۔ وہ شدتوں سے رو پڑی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر واپس مڑ گیا۔ جاتے جاتے بی بی جان سے کہہ گیا، آپ اسے مجبور نہ کریں، جب اس کا دل چاہے گا کھا لے گی۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتا واپس مردان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اربیہ سوچوں میں گم تھی۔ نئی زندگی کی خبر نے اس میں کوئی امنگ بیدار نہیں کی تھی۔ آج اسے منصور لالا بہت یاد آ رہے تھے۔ کاش وہ یہ سب نہ کرتے، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو اسے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے ایک بار بھی پیچھے رہ جانے والوں کے لیے نہ سوچا۔ کمرے میں بی بی جان کی اچانک آمد سے وہ چونک اٹھی۔ اسے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بی بی جان کے لیے بیڈ پر جگہ بنائی۔ اس نے دیکھا ان کے ایک ہاتھ میں تسبیح جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ بیڈ پر ٹکتے ہوئے بولی، تم بہت صبر والی ہو میری بچی، بہت حوصلہ ہے تم میں، اپنی ماں سے بات کر لو، وہ تمہارے لیے بہت پریشان ہے۔ اربیہ نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں اس کے لیے بہت پیار تھا۔ وہ اسی شفقت آمیز لہجے میں گویا ہوئی، تمہاری ماں کا فون آیا تھا، بہت رو رہی تھی، وہ بھی دوبارہ فون کرے گی، تم اس سے بات کر لینا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کے پاس ہی بیڈ پر رکھ دیا اور کھڑی ہو گئیں۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ موبائل دیکھنے لگی۔ اچانک موبائل بج اٹھا۔ وہ بجتے ہوئے موبائل کو حالی حالی نظروں سے تکنے لگی۔ اسے موبائل کی گھنٹی کی آواز میں ایک تڑپ محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے یہ موبائل کی گھنٹی نہیں، اس کی ماں کی پکار ہے جو اس کے لیے تڑپ رہی ہے۔ ماں کے بلکتے ہوئے چہرے کا خیال آتے ہی اسے فوراً موبائل اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کی آواز بمشکل نکلی، اربیہ میری گڑیا کیسی ہو؟ دوسری طرف کی آواز سن کر وہ تڑپ اٹھی، منصور لالا، آپ کیسے ہیں؟ کہاں ہیں؟ دیکھیں آپ کی گڑیا کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ بری طرح بلک اٹھی، اربیہ میری گڑیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کچھ دنوں بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو میں واپس آ کر پتہ کروں گا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ میری گڑیا، میں بے گناہ ہوں، میرا یقین کرو، میں نے قتل نہیں کیا۔ میں اپنے دوست کو کیسے قتل کر سکتا ہوں، لیکن اب مزید نہیں۔ اب میں تمہاری زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں کچھ دن علاقہ غیر میں رہا، پھر کینیڈا چلا گیا تھا اور اب واپس آ رہا ہوں۔ منصور ملک کی آواز میں آنسوں کی نمی مگر لہجہ بہت ٹھوس تھا۔ منصور کی بات سنتے ہی وہ تڑپ اٹھی۔
نہیں لالا نہیں، میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو چکا، اب آپ واپس نہ آئیں، فضل شاہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرے ساتھ جو ہوا میں نے برداشت کر لیا، لیکن آپ کو کچھ ہو یہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں اپنی جان دے دوں گی لالا، میں نے یہ سارے ستم اس لیے برداشت کیے کہ آپ سلامت رہیں۔ اب آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے آپ میری زندگی چاہتے ہیں، تو ایسا سوچیں بھی نہیں، مجھ سے وعدہ کریں آپ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ منصور ملک کا دل کٹ کٹ کر ٹکڑے ہو گیا تھا۔ بہن کی اس محبت نے اسے مزید پشیمانیوں کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ کاش وہ ہمت سے کام لیتا، پولیس کے سامنے پیش ہوتا تو یوں اس کی بہن قربان نہ ہوتی۔ اسے یہ کب چاہا تھا؟ جرم بے گناہی کی سزا وہ خود بھی بھگت رہا تھا اور اس کی بہن بھی۔ اربیہ فون بند کر کے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلک اٹھی۔ ایک طرف یہ خوشی تھی کہ بھائی زندہ سلامت تھا، تو دوسری طرف یہ دکھ اسے کاٹ رہا تھا کہ وہ اپنے پیارے بھائی کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ راکھ راکھ رتیں اپنی قسمت، رات کی قسمت، یہ تم اپنی نیند بچھاؤ، تم اپنے خواب چنو، بکھرتی ڈوبتی نبضوں پہ دھیان کیا دینا، تم اپنے دل میں دھڑکتے ہوئے حروف سنو۔ ایک شاندار جشن تھا، ایک شاندار رات تھی۔ حویلی کا بڑا سالن لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ گڑیا کی طرح سجی اسٹیج پر جلوہ افروز تھی۔ تقریب رات گئے تک جاری رہی تھی۔ اختتام پر ندرت اسے شاہ فضل کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ دل متضاد کیفیات کا شکار ہو رہا تھا۔ شاہ فضل نے اسے بیوی کا درجہ دے دیا تھا، لیکن یہ اس کی وہی روایتی جاگیردارانہ سوچ کا نتیجہ تھا۔ وہ کس طرح یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا بچہ کسی ایسی عورت سے جنم لے جسے اس نے اپنے ملازمین سے بھی بدتر درجہ دیا ہوا تھا۔ اس کے لیے تو ضروری تھا کہ اس کی حیثیت مستند ہوتی، اس کی بیوی کو سارا گاؤں جان لیتا، جس کے لیے یہ ولیمہ ناگزیر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب آسائشات صرف بچے کی پیدائش تک تھیں، اسی لیے وہ انہیں قبول کرنے، اپنانے اور ان کا عادی ہونے سے ہچکچا رہی تھی، اور تب زور سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ اندر آیا اور واش روم کی سمت بھاڑ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور بولا، اربیہا اس بھاری لباس میں کیسے سو پاؤ گی؟ وہ نرم ہاتھ سے اس کا گال تھپک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی، زیورات اتارے، میک اپ صاف کیا، نائٹی نکالی اور واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ جب وہ لوٹی وہ فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ عباس میں نہیں آ سکتا اتنی ایمرجنسی میں؟ بات کیا ہے؟ وہ خاصا جھلایا ہوا تھا۔ اچانک اس کا چہرہ یکدم تن سا گیا۔ ہاں میرے پاس ہی ہے، ہاں دونوں چیزیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سا کرب چھلکا تھا۔ صبح نکلتا ہوں آنے کے لیے، ابھی تو بالکل نہیں، بہت تھکا ہوا ہوں، اس نے کہا۔ پھر فون بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہاں آؤ، اس نے معمول کا حکم دیا تھا۔ اربیہا خاموشی سے چلتی ان کے برابر آن بیٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اربیہا کو تھام لیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ اربیہا نے اس کی جنونی پیش قدمی پر بند باندھنا چاہا۔ جواباً شاہ فضل نے اسے جن نظروں سے دیکھا، اس کا دل چاہا ڈوب کر مر جائے۔ اسے بے ساختہ آنکھیں میچ لیں، دو بےتاب آنسو فوراً چھلک اٹھے تھے۔ کبھی کبھی دیکھ، غور سے دیکھ، میرے آنسوؤں پر بھی نیل ہے، انہیں کس نے مارا ہے سوچ تو، کبھی سن سکوت کی سسکیاں۔ اگلے دن وہ لاہور روانہ ہو گیا۔ اربیہ نے اسے کافی پریشان اور الجھا ہوا دیکھا تھا، مگر پوچھنے کی ہمت نہ پڑی تھی۔ وہ اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود تھا۔ ایس پی عباس نے بغور اس کے باروں پر وجہ چہرے کا جائزہ لیا اور قدرے آگے کو جھکایا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ قتل منصور ملک نے کیا ہے؟ اسے سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ شاہ فضل نے ناگواری سے عباس کو دیکھا اور قدرے اشتعال سے کہا، ثبوت تمہارے سامنے پڑے ہیں، کس بات پر شک ہے تمہیں؟ اسے ٹیبل پر پڑے منصور ملک کے ریوالور اور پوسٹ مارٹم سے ملنے والی اس اکلوتی گولی کی طرف اشارہ کیا۔ عباس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ یہی تو بنیادی غلطی ہے ہماری، ہم اندھا دھند مجرم کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں، مگر اس بات پر غور کرنے کی قطعاً زحمت نہیں کی کہ وہ مجرم ہے بھی یا نہیں۔ یہ دیکھیں، روسی ساختہ بریٹا ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم کے بعد ملنے والی گولی اشاریہ 32 بور کی ہے، انہوں نے پر یقین لہجے میں کہا۔ شاہ فضل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پولیس سے زیادہ اسلحے کی پہچان کسی اور کو نہیں ہوتی۔ قتل منصور نے نہیں کیا، بلکہ اس ریوالور میں تو کوئی گولی تھی ہی نہیں۔ اگر منصور ملک شاہ فضل کو مارنا چاہتا تھا تو پھر وہ یہ خراب پسٹل وہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ خراب؟ شاہ فضل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جی خراب، یہ دیکھیں، یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، یہ دیکھیں اس کا ٹریگر کام نہیں کرتا۔ اسے چلا کر دکھایا اور بات آگے بڑھائی۔ اگر منصور ملک نے یہ قتل کیا بھی ہے تو وہ یہ خالی ریوالور وہاں کیوں پھینک گیا جس پر اس کے فنگر پرنٹس بھی تھے؟ جبکہ مجرم پہلے اپنے فرار کا راستہ دیکھتا ہے پھر جرم کرتا ہے۔ کیا وہ اتنا احمق تھا کہ اپنا لائسنس یافتہ ریوالور وہاں پھینک کر چلا گیا؟ اور رہی بات پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق گولی تقریباً 30 گز کی دوری سے چلائی گئی تھی، لیکن اس کچی زمین سے صرف ان پیروں کے نشان ملے جیسے دو شخص آپس میں کھڑے باتیں کر رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے بات اس ریوالور کے حوالے سے ہی کر رہے ہوں اور اسی دوران گولی کسی اور طرف سے چڑھائی ہو۔ منصور خوفزدہ ہو گیا اور بدحواسی میں ریوالور وہیں پھینک کر بھاگ گیا۔
اور یوں ہم مسلسل 2-3 ماہ سے ایک غلط شخص کی تلاش میں پاگل ہو رہے ہیں، جبکہ اصل مجرم آزاد پھر رہا ہے۔ عباس اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ شاہ فضل پھیکا چہرہ لیے بیٹھا تھا، اس کی بے یقین نظریں عباس پر جمی تھیں۔ آپ کی کسی سے کوئی ذاتی رنجش، کوئی کسی قسم کی معمولی جھڑپ، کچھ بھی؟ عباس نے سوال کیا۔ شاہ فضل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر بھی آپ اس پر غور کریں، غور ضرور کریں شاہ صاحب۔ ممکن ہے کہ کسی نے اپنی خفیہ دشمنی نکالی ہو۔ تبھی اس کا ڈرائیور نثار ایک کانسٹیبل کے ساتھ اندر آ گیا۔ سائیں آپ سے بات کرنا ہے۔ بولو نثار، وہ خود کو سنبھال کر بولا، لہجے کا تنتنا قدرے دھیما پڑا ہوا تھا۔ سائیں حویلی سے فون آیا ہے، بڑے سائیں کا۔ اسے بتایا کوئی خاص بات؟ وہ چونکا، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے مگر آپ کا فون شاید بند ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں کر لوں گا، فضل نے اسے جانے کا کہا۔ کمرے میں ایک بار پھر ہولناک اور پراسرار خاموشی چھا گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شاہ فضل نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی کن پٹی کو مسلا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ آنکھوں کی سرخی دم بدم گہری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ احساس کتنا اذیت ناک تھا کہ وہ غلطی پر تھا اور اربیہ بے قصور تھی۔ اسے اربیہ کا خیال آ گیا۔ ساری تفصیل میں آپ کو کے گوش گزار کر چکا ہوں شاہ صاحب، آپ پلیز محتاط رہیے۔ عباس نے اس کی پریشانی دیکھ کر مخلصانہ مشورہ دیا۔ شاہ فضل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، کچھ دیر نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر تھک کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ کافی منگواؤں آپ کے لیے؟ عباس نے پوچھا، پھر اس کے سر ہلانے پر انٹر کام اٹھا کر کافی کا آرڈر دینے لگا۔ اس کو کیا لگتا ہے وہ اتنی جلدی مجھ تک پہنچ جائے گا؟ یہ اس کی بھول ہے۔ قیامت کے دن شاہ فیصل بھی نہیں بتا سکے گا کہ اسے کس نے قتل کیا تھا۔ وہ حقارت سے کہتے ہوئے ہنسا۔ چند لمحے دوسری طرف فون پر مخاطب عورت کی آواز سنتا رہا، پھر بھڑک اٹھا، بس کر دے تو اور تیرے ڈراوے، پھر بھر بیٹھا ہوں میں ان سے، اللہ بس مجھے ہی دیکھ رہا ہے کیا؟ ان وڈیروں کو نہیں، ان کی رسیاں کیوں دراز ہیں؟ وہ تنفر سے کہہ رہا تھا۔ اور رہنے دے، اربیہ بی بی کی آہ لگ جائے گی۔ اسے منہ بگاڑ کر کہا، نقل اتاری۔ مجھے نہیں لگتی کسی کی آہ واہ، اور اس پر کون سے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کون سے پتھر توڑنے پڑ رہے ہیں اسے۔ فضل بابو کی زال بیوی ہے وہ، جس کا ولیمہ کھایا ہے پورے گاؤں نے۔ کیا تکلیف ہے اسے وہاں؟ اس کی تنگ پیشانی شکنوں سے پر تھی۔ چل بس کر، مجھے نہیں چاہیے تیرا بھاشن۔ شادی کرا لوں ایک بار تجھ سے، پھر بتاؤں گا۔ اسے فون بند کرتے ہوئے دھمکیاں آمیز انداز میں کہا۔ چند لمحے کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر سر جھٹک کر BMW کی طرف بڑھ گیا۔ کافی کے مگ سے اٹھتی بھاپ فضا میں عجیب عجیب سے ہولے بناتی اڑ رہی تھی۔ ایس پی عباس نے شاہ فضل کا چہرہ جانچا پھر بالکل سپاٹ پا کر نظر پھیر لی۔ آپ کو کسی پہ شک ہے؟ عباس نے قدرے آگے کو جھکتے ہوئے کہا۔ یقین سے کہا نہیں جا سکتا، چھوٹے موٹے جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں، مگر وہ بہت نچلے درجے کے لوگ ہیں، اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ یقیناً کسی منجھے ہوئے کھلاڑی کا کام ہے، جس نے سچویشن کو اتنی مہارت سے استعمال کیا کہ ہم مسلسل 2 ماہ سے بے وقوف بن رہے ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ عباس نے دیکھا، بولتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک خالی پن اور آنکھوں میں سکوت طاری تھا۔ کیا آپ کے ذہن میں ایک بھی نام نہیں؟ عباس سلجھا۔ شاہ فضل نے لب بھیجتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ پھر اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی بڑھا لیجئے، یہ خفیہ دشمن آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس صورت میں تو خطرہ مزید بڑھ جائے گا، جبکہ ہم اس کا مقصد نہیں جانتے، نہ ہمیں اس کی ڈیمانڈ کا اندازہ ہے، نہ اس کے ٹارگٹ کا۔ وہ سر ہلا کے اٹھ گیا۔ ایک آخری بات شاہ صاحب، اپنے ارد گرد خصوصی نظر رکھیے، تاریخ گواہ ہے، پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے اکثر اپنے ہی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی کالی بھیڑ ہو جو بھیڑ کی حال میں ایک بھیڑیا ہو۔ عباس کے لہجے سے حقیقی فکر مندی جھلک رہی تھی۔ مجھے اعتراف ہے عباس، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جولیس سیزر کو قتل کرنے کے لیے اٹھنے والا سب سے پہلا ہاتھ اس کے سب سے عزیز ترین دوست بروٹس کا ہی تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، اگرچہ اس کی مسکراہٹ بہت پھیکی تھی، اور باہر نکل گیا۔ نثار نے اسے دیکھ کر ادب سے گاڑی کا دروازہ کھولا، اور اس کے بیٹھتے ہی گاڑی تیزی سے چل پڑی۔ کہاں چلوں سائیں؟ اسے گردن موڑ کر پوچھا۔ ماڈل ٹاؤن چلو۔ اسے لاہور میں موجود اپنے گھر کا کہا۔ حویلی نہیں جائیں گے؟ اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ پتا چلا سائیں؟ اس کے لہجے میں تجسس اور کھوج تھا۔ نہیں، اسے ایک لفظی جواب دیا۔ آپ فکر مت کریں سائیں، رب تعالیٰ نے چاہا تو وہ مجرم ایک دن شرمناک انجام سے دوچار ہوگا۔ فیصل سائیں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، اسے خلوص سے کہا۔ اس پل وہ نہیں جانتا تھا کہ بعض دعائیں کتنی جلدی مستجاب ہو جاتی ہیں۔ تم فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں مت لو فضل، تم عدل کا ترازو رب کے پاس رہنے دو۔ تم جزا و سزا کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسے یاد تھا یہ الفاظ اسے بی بی جان نے تب کہے تھے جس دن وہ البیہ کو نکاح کر کے لایا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور آنکھوں میں دھند سی اترنے لگی۔ کیا کر لیا ہے میں نے اپنے ساتھ؟ کیا ہو گیا ہے مجھ سے؟ اسے بے بسی سے اپنے بال نوچ ڈالے۔ اس کے اندر کوئی بہت زور سے اس پر ہنسا۔ تم تو اپنے آپ کو فرعون سمجھ بیٹھے تھے شاہ فضل، تمہیں ہمیشہ سے یہی لگتا ہے کہ تم درست ہو، تمہارے سارے فیصلے درست ہیں،
اور باقی ساری دنیا غلط، کیا جواز تھا تمہارے پاس اربیہ سے کیے جانے والے اس غیر انسانی سلوک کا؟ صرف یہ کہ وہ تمہارے بھائی کے قاتل کی بہن تھی، صحیح یہی اس کا جرم تھا، یہی اس کی خطا اور یہی اس کا گناہ؟ تمہیں ایک پل خیال نہیں آیا کہ وہ معصوم لڑکی بے گناہ ہے؟ ذرا سوچو، تم نے تو کبھی اس کو لڑکی سمجھ کر بھی اسے نرمی اختیار نہ کی، اسے بیوی سمجھ کر پیار نہ کیا، بلکہ تم نے تو اسے انسان سمجھ کر بھی اس پر ترس نہ کھایا۔ ضمیر کی عدالت بے رحمی سے اس کا محاسبہ کر رہی تھی۔ اسے پاگل ہوتے ہوئے کرسٹل کا گلدان آئینے پہ دے مارا، اس کا عکس کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا، بالکل ویسے جیسے اس کی شخصیت، اس کی انا، اس کا وقار، اس کا غرور اور اس کی رونق کے ریزے ریزے ہو گئے تھے۔ عجب صورتحال ہوتی جا رہی ہے، رات کے بعد رات ہوتی جا رہی ہے، وہ تو آج بھی مکمل ہے پتھر کی طرح، ریزہ ریزہ تو میری ذات ہوتی جا رہی ہے، میں تو آج بھی تنہا ہوں کل کی طرح محسن، ساری رات تو اس کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے۔ رات سے اسے شدید فلو ہو رہا تھا، وہ بستر میں گھسی ہوئی تھی، دل کو عجیب ہی بے کلی تھی، کروٹیں بدل بدل کر اب جیسے ہڈیاں بھی دکھ رہی تھی، مگر نیند تھی کہ ہنوز آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ بی بی جان، شاہ سائیں کب آئیں گے؟ پتہ نہیں کیوں وہ آج بی بی جان سے پوچھ بیٹھی، وہ ہنس پڑی۔ مردوں کو 100 کام ہوتے ہیں بیٹی، آ جائے گا 1 2 دن تک، انہوں نے ہلکا سا جتایا۔ وہ خفیف سی ہو کر اٹھ گئی۔ کمرے میں گہری تاریکی تھی، بیڈ پر آڑھا تیرچا دراز وجود گہری نیند میں تھا، یوں کہ اس کی دائیں ٹانگ بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور بایاں بازو سینے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس کی اس قدر گہری نیند نما بے ہوشی کا سبب غالباً نہیں، یقیناً وہاں بکھری 3 4 خالی بوتلیں تھیں جن میں مشروب لازماً پیٹ میں انڈیلا جا چکا تھا۔ بیڈ شیٹ پر جا بجا سلوٹیں تھیں، بے شمار سگریٹوں کے ٹوٹے بکھرے تھے اور کافی کا خالی مگ بھی لڑکا ہوا تھا۔ قریب ہی سلور گرے چمکتا ہوا سیل فون پڑا ہوا تھا، جو کہ ہر 2 منٹ کے وقفے کے بعد زور و شور سے بجنا شروع ہوتا، مگر اس کی مدہوشی میں کوئی خلل نہیں پڑا، وہ اسی طرح پڑا رہا۔ فون ایک بار پھر بج رہا تھا اور اس کے ساتھ اس بار زور سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ چند لمحے وہ مندی آنکھوں سے دیوار کو دیکھتا رہا، اگلے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دھیان دروازے کی طرف گیا، مگر پاس ہی بجتے فون نے اس کی توجہ کا مرکز بدل دیا۔ اس نے فون اٹھایا، دستک کی آواز اب رک چکی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ فضل، کیا بات ہے؟ کدھر ہو تم؟ کل سے تمہارا نمبر ملا رہا ہوں، نثار کو بھی پیغام دیا تھا کہ تم سے کہے مجھے فون کرو، مگر آخر تم ہو کہاں؟ ایک فون بھی نہیں کر سکے؟ تم کہاں ہو؟ میں اتنا پریشان ہوں۔ شاہ محمود رکے بغیر اسے لتاڑ رہے تھے۔ شاہ فضل کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں، ساتھ ہی ساری اذیت و درد، احساس جرم اور خوف نے یکلخت اس پر پھر پوری شدت سے حملہ کر دیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ سب چھوڑ چھاڑ کر کسی بل میں چھپ جائے۔ خیریت بابا سائیں؟ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ شاہ محمود بری طرح چونکے تھے۔ ہاں، خیریت ہی ہے، کل تک اپنے کام نمٹا کر آ جاؤ، کل بیٹھک ہے، کچھ اہم فیصلے لینے ہیں، اس میں تمہاری شرکت ضروری ہے، انہوں نے بتایا۔ اگر نہ آ سکوں تو؟ اس نے کہتے ہوئے لب بھینچے تھے، ایک انی سی سینے میں گڑی تھی۔ نہیں، تمہیں آنا پڑے گا، میں نے کہا نا، تمہارا ہونا ناگزیر ہے، اس کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ شاہ فضل نے قدرے توقف کے بعد حامی بھر لی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا، مگر ایک بار پھر اسے آنے کی تلقین کی۔ وہ فون ہاتھ میں لیے ساکت بیٹھا تھا۔ اربیہ کا سامنا کیسے کرے گا وہ؟ درد کی ایک لہر اس کی بائیں کن پٹی سے چلتی ہوئی سارے سر میں پھیل گئی۔ اس کے غرور اور انا پر پڑنے والی یہ چوٹ بڑی کاری تھی، اور چونکہ پہلی بھی تھی اس لیے اذیت کی ہر حد پار کر رہی تھی۔ وہ اٹھا اور واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ دیر تک نیم گرم پانی سے شاور لینے کے بعد اس کی طبیعت کچھ سنبھلی، اسے باہر آ کر بال بنائے اور کمرے کی ابتر حالت کو نظر انداز کرتا باہر کی سمت بڑھ گیا۔ نثار اسے لاؤنج میں ہی پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلتا ہوا مل گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس کی سمت لپکا۔ شاہ سائیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کل سے یوں کمرہ بند کیوں ہے؟ حویلی سے بڑے شاہ سائیں کے کتنے ہی فون آ چکے ہیں، میں بھی صبح سے دروازہ بجا رہا ہوں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولتا گیا۔ شاہ فضل نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے نثار کا منہ بند ہو گیا۔ گاڑی نکالو، ہم فیکٹری جا رہے ہیں۔ جو حکم سائیں۔ وہ سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ فیکٹری میں چند ضروری کام نمٹا کر وہ حویلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ ذہن مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ جس وقت اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی، رات چاروں طرف اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ تاریکی میں پام اور سفیدے کے درخت ساکت کھڑے تھے اور ان کی شاخیں دھند میں لپٹی ہوئی تھیں۔ یہی دھند اس کے دل پر بھی چھا رہی تھی۔ وہ دل پر ڈھیروں بوجھ سنبھالے مردان خانے کی سمت بڑھ گیا۔ اس کی آمد کی خبر سب سے پہلے ندرت کو ہوئی، جس نے سرونٹ کوارٹرز کی طرف جاتے ہوئے نثار کو دیکھا تھا۔ وہ الٹے قدموں پلٹی اور اس کے کمرے تک پہنچی، آہستگی سے دروازہ بجایا۔ آؤ ندرت، وہ دستک پہچان چکا تھا۔ سلام شاہ سائیں، اس نے ادب سے کہا۔ شاہ فضل نے چادر کندھوں سے اتار کر ایک طرف پھینکی اور اس کی طرف مڑا۔ اربیہ کہاں ہے؟ ندرت کو اس کی آواز میں عجیب سی بات محسوس ہوئی، مگر وہ اسے کوئی نام نہ دے سکی۔ وہ بیگم سائیں کے کمرے میں ہے، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس نے جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ کھائیں گے آپ؟ چائے، کافی؟ نہیں۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔
وہ صوفے پر بیٹھ گیا، سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھایا اور آہستہ آہستہ مشروب اس کے اندر انڈیلا، اس کو آخری حد تک لبریز کر کے اسے بوتل سائڈ پر رکھی اور ایک لمبا سا گھونٹ لیا، پھر تیز تیز گھونٹ بھرنے لگا۔ اس وقت وہ دوسرا گلاس ختم کر رہا تھا جب دروازہ کھلا اور عربیہ اندر آئی۔ سلام شاہ سائیں۔ شاہ فضل نے سرخ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور تب عربیہ کو ادراک ہوا کہ وہ کس شغل میں مصروف ہے۔ اسے جھٹکا لگا، وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھی۔ آپ یہ کب سے پینے لگے؟ میں نے آپ کو کبھی پہلے نہیں دیکھا، اسے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ، اس کی لرزتی آواز اور آنسوں سے لبریز آنکھیں جیسے سارے راز عیاں کرنے پہ تلی بیٹھی تھیں۔ تو ثابت ہو گیا کہ مجھ میں ہر برائی موجود ہے۔ پھر اسے سپاٹ لہجے میں کہا۔ عربیہ کے حلق میں آنسوں کا پھندا سا لگ گیا، وہ ایک بار پھر گلاس بھر رہا تھا۔ عربیہ بیٹھ جاؤ، اس کا لہجہ بڑا عجیب تھا، دھیما سلگتا ہوا۔ عربیہ خاموشی سے اس کے پیروں کے نزدیک ٹک گئی۔ شاہ فضل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ اگر میں اس فیصلے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں دوں کہ تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہو تو جا سکتی ہو، تو تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ اس کا لہجہ بڑا سپاٹ تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ وہ پھٹ سی پڑی۔ آپ ہمیشہ مجھ سے اتنے مشکل سوال کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو مزہ آتا ہے نا مجھے مشکل میں ڈال کر؟ وہ سسک اٹھی۔ شاہ فضل نے خالی گلاس ٹیبل پر پٹکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر بٹھا لیا، دونوں ہاتھ سختی سے اس کے شانوں پر جما دیے۔ میری بات کا جواب دو عربیہ، میں پاگل ہو رہا ہوں۔ اس نے وحشت سے اس کے شانے جھنجھوڑ ڈالے، وہ زور زور سے رونے لگی۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ کیوں نہیں ہے تمہارے پاس جواب؟ کیا تم آزادی نہیں چاہتی؟ کیا یہ بھی آپ کے انتقام کا حصہ ہے؟ آنسو پونچھ کر اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ بے وقوف لڑکی، میں تو تمہیں رہائی دے رہا ہوں۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ رہائی؟ آپ مجھے ہمیشہ کے لیے رہائی دے دیں، مجھے جان سے مار ڈالیں۔ عربیہ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیسے بتاؤں؟ وہ زچ ہو گیا۔ میں سب سمجھتی ہوں، آپ کو مجھے اذیت دے کر خوشی ملتی ہے، آپ کے جذبے، انتقام کے جذبے کی تسکین ہوتی ہے۔ آپ میری مرضی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے فیصلہ سنائیں جو آپ چاہتے ہیں۔ وہ زچ ہو گیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اسے سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ اس نے دل کڑا کر کے اس کو سب بتانا شروع کر دیا، شروع سے لے کر آخر تک، بنا رکے، بنا چھپائے اسے عربیہ کو حرف بحرف بتا دیا۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دیواروں اور چھتوں کا سارا بوجھ اس پر گر رہا ہو۔ وہ بلند آواز میں رونا چاہتی تھی، وہ سانس لینا چاہتی تھی، مگر اس کا وجود ملبے تلے دبتا جا رہا تھا۔ اسے زور سے سانس لینے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کی آنکھوں کے گرد دھندلا غبار چھانے لگا۔ شاہ فضل کے ہلتے ہونٹ بس اسے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ یہ ادراک کرنے میں ناکام تھی کہ وہ اب کیا کہہ رہا تھا۔ اس کا سر زور سے چکرایا، اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اگلے ہی لمحے وہ شاہ فضل کے بازو میں آ رہی تھی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ عربیہ اس وقت حمید لطیف اسپتال لاہور کے گائنی وارڈ میں تھی۔ بی بی جان بینچ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں، ان کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ وہی مخصوص ماحول، دوائیوں کی بو سے رچا بسا پریشان چہرے لیے مریضوں کے لواحقین، تیز سے چلتے قدم، اور ڈاکٹر اور آگے پیچھے بھاگتے وارڈ بوائز اور نرسز۔ شاہ فضل کے چہرے پر جیسے چٹانی سکوت چھایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر فیاض باہر آئے تو شاہ فضل بے چینی سے ان کی سمت بڑھا۔ آئی ایم سوری شاہ صاحب، ہم آپ کے بیبی کو نہ بچا سکے۔ شاہ فضل کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، وہ ساکت سا انہیں دیکھتا رہا۔ آپ کی مسز کو اچانک کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ کنڈیشن ہوئی۔ ہم نے پوری کوشش کی مگر جو خدا کی مرضی۔ وہ اس کا شانہ تھپ تھپا کر آگے بڑھ گئے۔ آج ایک اور جرم تمہارے کھاتے میں درج ہو گیا شاہ فضل، کوئی اس کے اندر چلایا تھا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بینچ پر گر سا گیا، اس کی آنکھوں میں ریت سی چبھ رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر میں بھی اسے نہ بتاتا، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکا، یہ بوجھ نہیں ڈھو سکا۔ سوچا اسے اتار کر پھینک دوں جتنی جلدی ہو سکے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اسے سہار پائے گی یا نہیں۔ کیا مجھ سے بڑھ کر کوئی خود غرض ہو سکتا ہے؟ اسے اپنے آپ سے شرم آئی۔ بی بی جان اب نرس سے پوچھ رہی تھی جو ان کو ان کی زبان میں بتا کر آگے چل دی۔ اسے بی بی جان کی سسکیاں سنی، اس کا دل چاہا خود کو شوٹ کر لے۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ کسی کا سامنا کرنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، عربیہ کا تو بالکل بھی نہیں۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹی تھی۔ کمرے میں گہری تاریکی تھی، اتنی گہری کہ اسے کسی قبر کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ اس کے نزدیک تھا، اپنی تمام تر درندگی اور صفاکی کے ساتھ۔ میں بے قصور ہوں شاہ سائیں۔ وہ بند آنکھوں سے سسکی تھی، یکلخت اس کی گردن ایک مضبوط ہاتھ کے شکنجے میں کسی گئی۔ وہ بے پناہ اذیت سے تڑپی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں کی پوری قوت سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہی تھی۔ وہ بلند آواز سے چیخنے لگی، میں بے قصور ہوں شاہ سائیں، مجھے مت ماریں، مجھے چھوڑ دیں، مجھ پہ رحم کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ اس کے اعضاء میں ایک تشنجی اکڑاؤ آنے لگا، اس کی سانس ٹوٹ رہی تھی، اس کے وجود کو جھٹکے سے لگنے لگے۔ یک بیک دوڑتے قدموں کی آوازیں آنے لگیں، دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ ساکت
اور احساس سے آری نگاہ یکٹک چھت کو گھور رہی تھی۔ پتہ نہیں کون اس پہ جھکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں سوئی کی چبھن محسوس کی اور اس کے کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سے غنودگی میں جا چکی تھی۔ بی بی جان گمسم سی اس کی حالت دیکھ رہی تھیں۔ پتہ نہیں اربیہ نے کون سا ڈراؤنا خواب دیکھا تھا جو وہ یوں مدہوشی کے عالم میں اس قدر تکلیف اور شدت سے چلا رہی تھی۔ مستزاد اس کے الفاظ، وہ گنگ سی تھیں۔ فضل کیا کر بیٹھے اس بچی کے ساتھ، وہ ہولتے ہوئے سوچ رہی تھیں۔ عجیب بیزار کن دنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ حویلی واپس آ گئی تھی مگر اب تک اس کا شاہ فضل سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ سارا سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ دوسری طرف وہ جا کر لاہور بیٹھ گیا تھا، آنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ بی بی جان اس کے معمولات کا جائزہ لیتی رہتی تھیں اور اندر ہی اندر پریشان ہوتی رہتیں۔ کتنی ہی بار وہ شاہ محمود سے بات کر چکی تھیں کہ وہ فضل سے بات تو کریں، کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے، یہ آنکھ مچولی کا کھیل کب تک چلتا رہے گا۔ جنوری کا وسط چل رہا تھا، موسم بے حد سرد تھا۔ سورج ایسا ضدی تو نہیں کہ چہرہ دکھانے کا روادار ہی نہ تھا، اور دھند تھی کہ ایک ماہ کی طرح سارا سارا دن فضا کو آغوش میں لیے رکھتی۔ وہ 13 جنوری کا دن تھا۔ سردی تمام دنوں سے بڑھ کر تھی۔ بی ایم ڈبلیو تیزی سے کچے رستے پر دوڑ رہی تھی۔ کچھ دور جا کر وہ قبرستان کے گیٹ کے قریب رک گئی۔ دروازہ کھلا، باہر آنے والی ہستی شاہ فضل کی تھی۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتا مختلف قبروں کے قریب سے گزرتا شاہ فیصل کی قبر کے قریب جا کر رک گیا۔ چند لمحے خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر تھکے ہوئے انداز میں نیچے بیٹھ گیا۔ کیسے ہو فیصل؟ اسے ہاتھ قبر پر یوں رکھا گویا وہ فیصل کا شانہ ہو، آواز سرگوشی سے مشابہ تھی۔ مجھے پتا ہے ٹھیک ہوگے، مجھے دیکھو، میرے ہاتھوں سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ دیکھو فیصل، تمہاری محبت میں نے کتنے لوگ برباد کر ڈالے، کتنے دل اجاڑ ڈالے۔ وہ لڑکی، وہ میرے دل کا ناسور بن گئی ہے۔ میں کیا کر چکا ہوں اس کے ساتھ، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، مگر میں اس سے معافی مانگوں گا بھی کیسے؟ مجھ میں تو اتنا حوصلہ ہی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا میری ضدی اور ناپسند طبیعت کا، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں ہوتا کہ میں فیصلے کی غلطی کر سکتا ہوں، مگر میں کر چکا ہوں۔ مجھے تسلیم ہے، مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی ہے۔ آج بہت حوصلہ اور ہمت کے ساتھ جا رہا ہوں اس کا فیصلہ سننے۔ میری ہمت بندھاؤ یار، وہ کہتے ہوئے قبر سے لپٹ گیا۔ فضا میں ایک سرد سی خاموشی تھی۔ یکلخت کو کوئی الو بہت کرے آواز میں چلایا تھا۔ کچھ دور موجود بیری کے درخت میں ہلچل سی مچ گئی۔ ایک دم سے ایک مردہ چڑیا زمین پہ گری اور فضا چڑیوں کے شور سے بھر گئی۔ وہ ساکت سا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور آنکھوں میں گہری دھند اترتی جا رہی تھی۔ پتہ ہے فیصل، بابا سائیں کا کار مختار کی پگ میرے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھو نا کتنا بڑا مذاق ہے میرے ساتھ۔ میں تو رب کے اس فرمان کی پیروی نہیں کر سکا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تو لوگوں کو کیا دوں گا؟ میرے ہاتھ میں عدل نہیں ہے۔ میں تو اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکا تو کسی دوسرے کے ساتھ؟ اسے لب دانتوں تلے دبا کر جیسے اپنا دکھ بہنے سے روکا۔ میں نے بابا سائیں سے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لیں گے تبھی میں حویلی واپس آؤں گا۔ یہ ماں باپ کتنے مجبور ہوتے ہیں نا۔ آج ہی ان کا فون آیا تھا، کہنے لگے آ جاؤ، مجھے مت ستاؤ، تمہاری ساری باتیں مان لوں گا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ چلتا ہوں، وہ اٹھ گیا۔ وہ شکستہ قدموں سے اپنی گاڑی کی سمت بڑھنے لگا، بالکل کسی ایسے شخص کی مانند جو اپنا سب کچھ لٹا چکا ہو۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی حویلی کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ جب وہ حویلی پہنچا تو بابا سائیں کسی کام سے نکلے ہوئے تھے۔ وہ بی بی جان کے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھیں۔ کتنی ہی دیر اس کا سر منہ چومتی رہیں۔ وہ خود پر ضبط کرتا رہا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ یہ فراخ آغوش میں جو سب خطائیں بھلا دیا کرتی ہے اس میں چھپ کر سارے اعتراف کر لے۔ بی بی جان، اربیہ کہاں ہے؟ کچھ دیر بعد اس سے پوچھا۔ وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھیں، اپنے کمرے میں ہوگی اور کہاں؟ مجھے تو اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی فضل۔ مانتی ہوں کہ اس کے ساتھ غلط ہوا، مگر لوگوں کے ساتھ اس سے بھی بڑے حادثے ہو جاتے ہیں۔ یوں سب چھوڑ چھاڑ کر تو کوئی نہیں بیٹھتا۔ میں تو ہار بیٹھی سمجھا سمجھا کر۔ دل چاہتا ہے تو کھانا کھا لیتی ہے، ورنہ سارا دن پڑی رہتی ہے۔ منہ سے کچھ نہ بولنے کی تو گویا قسم کھائے بیٹھی ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ وہ انسنی کر گیا۔ میں بہت تھک گیا ہوں بی بی جان، اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، کھانا کھانے کا موڈ نہیں میرا، کسی کو مت بھیجیے گا۔ وہ چادر سنبھالتا اٹھ گیا۔ اس کے قدم تیزی سے مردان خانے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اربیہ اس کو کھڑکی میں کھڑی نظر آئی، اس کی دروازے کی طرف پشت تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اسے مڑ کر دیکھا اور وہیں جامد ہو گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ نظروں کا تصادم ہوا۔ اربیہ نے پلکیں جھکا لیں۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے تمہارا فیصلہ چاہیے اربیہ۔ اس کا لہجہ بڑا پرسکون اور ٹھنڈا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ اس کی آواز میں تندی اور چہرے پر سرکشی تھی۔ شاہ فضل نے جیسے اس لمحے بے پناہ ضبط کیا تھا خود پر۔ تم جانتی ہو؟ نہیں، میں نہیں جانتی، آپ بتائیں، وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولی۔ یہاں سے چلی جاؤ اربیہ۔ اس کا لہجہ بڑا دھیما اور ایک التجا سمیٹے ہوئے تھا۔ اربیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں شاہ فضل، خون بہا میں آنے والی عورتوں کو طلاق نہیں دی جاتی۔ وہ طنزیہ انداز میں یاد دہانی کروا رہی تھی۔ میں اس روایت کو بدل دوں گا، اسے یقین دلایا۔ وہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ شاہ فضل نے اسے پہلی بار ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ہموار چمکدار دانت بڑے خوبصورت تھے، مگر ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس پر نظریں جمائے اسے دیکھتا رہا۔
میں نے آپ سے زیادہ خود غرض انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ کو اب لگنے لگا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور تو میں دونوں صورتوں میں ہوں۔ جرم منصور لالا کا تھا یا نہیں، اس بحث سے بالا تر چلے مان لیتی ہوں کہ آپ کو غصہ تھا، شدید دکھ تھا اپنے بھائی کا، اور اسی غم و غصے کو غلط کرنے کے لیے آپ نے مجھے ہمیشہ نشانہ بنایا۔ نہ صرف نفسیاتی تسکین بلکہ جنسی اور جسمانی تسکین کا بھی آپ کی خود غرضی کا پہلا ثبوت۔ دوسرا، تب جب آپ نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے وارث کے لیے مجھے اپنے برابر جگہ دی، اور اب جب وہ نہیں رہا تو یہ سزا ہے میرے لیے۔ میں یہ کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ وہ بالکل بدلے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ بس کرو عربیہ، اس کی برداشت جیسے ختم ہونے کو تھی۔ آپ کیوں نہیں بس کر دیتے؟ ترس نہیں آتا آپ کو مجھ پر؟ وہ پھٹ پڑی، زور زور سے روتے ہوئے اسے شاہ فضل کا گریبان تھام لیا۔ ایک گولی اتار دے میرے سینے میں تاکہ آپ کو سکون مل جائے، مار ڈالیں مجھے۔ وہ بلک رہی تھی، وہ سناٹے میں رہ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ عربیہ کے شانوں پہ جما دیے۔ سزا تو تم مجھے سناؤ۔ جانتی ہو کیا کہا ہے ڈاکٹرز نے؟ یہ کہ تمہاری یہ کنڈیشن، یہ ابارشن کسی شدید ذہنی جھٹکے اور ٹینشن کا نتیجہ ہے، تو قصوروار میں ہوا نا۔ اگر میں خود پر ضبط کر لیتا تو شاید ایسا نہ ہوتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں عربیہ، چلی جاؤ مجھے چھوڑ کر، چلی جاؤ یہاں سے۔ اسے ہاتھ ہٹا لیے اور دم ساتھ لیا۔ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ عربیہ زرد رنگت اور پھیلی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے صرف یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تمہاری عمر ہی ابھی کیا ہے؟ زندگی میں تمہیں سب مل جائے گا، خوشیاں، سکون اور کوئی بہت اچھا شخص۔ مجھ سے تمہیں کیا ملا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ جاؤ عربیہ، جاؤ۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ عربیہ کے ہاتھ جو ابھی تک اس کے گریبان پر تھے بہت آہستگی سے پہلو میں گر گئے۔ چلی جاؤں یہاں سے، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی تھی۔ کہاں چلی جاؤں؟ یہ تو میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ حویلی کی بیٹیوں کی قسمتیں کبھی نہیں بدلتی، لیکن عربیہ، میں یہ اسے کچھ کہنا چاہا تھا۔ نہیں شاہ سائیں، اب اور کچھ نہیں۔ آپ اپنا ریکارڈ صاف رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اس احساسی جرم سے چھٹکارا دلانے کے لیے چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، مگر ایک بار پھر آپ خود غرضی دکھا رہے ہیں۔ کیا ضمانت ہے آپ کے پاس میری خوشیوں کی، میرے سکون کی، جو چیز آپ مجھے نہیں دے سکے؟ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی اور شخص مجھے دے پائے گا؟ کیسے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کی حیثیت کیا ہے، اور آپ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ کوئی اور اچھا سا شخص میری زندگی کی ساری کمیوں کو پورا کر دے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کی بے وقوفی پر ہنسوں یا روں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں شاہ سائیں کہ کیا ہوگا۔ جب عربیہ یہاں سے ماتھے پہ ٹھکرائی ہوئی عورت کا داغ لے کر جائے گی تو اس کے اپنے ماں باپ اسے بوجھ تصور کریں گے۔ وہ مجبوراً چند ماہ برداشت کریں گے، پھر اسے کسی اور کے سر لادنے کی سوچیں گے، اور وہ کوئی اور، جو کوئی بھی ہوگا، 2-3 بچوں کا باپ، دوسری شادی کا شوقین، کوئی بوڑھا، دوسری تیسری بیوی کا امیدوار، کوئی اولاد کا خواہش مند، وہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ ہرگز نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اور تب کیا حیثیت ہوگی عربیہ کی؟ وہی جو یہاں ہے۔ شاہ فضل کو لگ رہا تھا اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں۔ ہر ٹکڑا ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا تھا۔ وہ خود کو اس اذیت سے نجات دلانا چاہتا تھا، وہ چیخنا چاہتا تھا، وہ رونا چاہتا تھا بلند آواز میں، مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ وہ بے بسی کے احساس سے چور اس کے سامنے گر پڑا۔ دیکھو عربیہ، میں کتنا کنگال ہوں۔ میرے پاس کوئی اچھا عمل، کوئی نرم بات اور کوئی خوبصورت رات نہیں ہے جس کی بنیاد بنا کر میں تمہیں کہہ سکوں کہ تم یہ لے لو اور اس کے بدلے مجھے معاف کر دو۔ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ تم سے معافی مانگ سکوں۔ وہ لمبا چوڑا مرد، وہ حاکم، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وقت کا کیسا الٹ پھیر تھا۔ وہ خاموشی سے روتی رہی، جیسے کچھ نہ کہنا چاہتی ہو۔ ایک بار پھر ایک تاریک اور سیاہ رات ان کے درمیان آ رہی تھی، گزری راتوں کی مانند۔ اس میں سختی نہیں تھی، جبر نہیں تھا، اذیت نہیں تھی۔ وہ بیڈ پر ندی کے 2 کناروں کی مانند دراز تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کب ملنے والے تھے بھی یا نہیں۔ غموں کی جو فصیل ہے وہ اس قدر طویل ہے۔ غضب تو یہ ہے کہ ایک نہیں، فصیل در فصیل ہے۔ تم اس کی ہر منڈیر پر آرزوؤں کے تیل سے چراغ دل جلاؤ نا، ذرا سا مسکراؤ نا، ذرا سا مسکراؤ نا۔ زندگی ایک بار پھر اپنی ڈگر پر رواں دواں ہو گئی تھی، وہی پرانی ڈگر۔ وہ اسی طرح اس کے آگے پیچھے پھرتی، اس کے کام کرتی، اس کے پیر دباتی، مگر رات ہوتے ہی وہ کسی سنڈریلا کی مانند بدل جاتی، خاموشی سے تکیا اٹھاتی اور بیڈ کے دوسرے کنارے پر دراز ہو جاتی، اور وہ صرف لب چبا کر رہ جاتا۔ وہ اس فاصلے کو پاٹنا چاہتا تھا، مگر ایک چیز مانے تھی، اور وہ تھا عربیہ کا گریز۔ وہ جانتا تھا وہ اسے بچ رہی تھی۔ وہ اب تک بڑے ضبط اور حوصلے سے خود پہ قابو پا رہا تھا، مگر کب یہ پیمانہ لبریز ہو جائے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان بیزار کن اور سرد مزاج دنوں میں ایک حیرت انگیز بات ندرت کے لیے نثار کا پروپوزل تھا۔ بی بی جان نے ندرت کے سرپرست کی حیثیت سے ہاں کر دی تھی۔ دونوں ہی شاہ فضل کے ملازم خاص کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے اسے بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ 15 جنوری کا دن تھا۔ صبح سے ہی فضا دھند آلود تھی، سرد ہوا گویا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ شاہ فضل معمول کے کام نمٹا کے لوٹا تو عربیہ اس کے لیے
چائے لے آئی۔ اس نے تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ رات جب وہ اپنے ارد گرد ڈھیروں کاغذات پھیلائے بے حد مصروف تھا اور اربیہ نائٹ سوٹ بدلنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بال بنا رہی تھی، دروازہ بجا کر ندرت اندر آئی۔ وہ دونوں کے لیے گرم دودھ لائی تھی۔ سلام شاہ سائیں، اسے دودھ سائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ جواباً اس نے صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ شاہ فضل نے آواز دی۔ جی سائیں، وہ بولی، مجھے تم سے نثار کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس نے کہا۔ ندرت کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا بات ہے سائیں؟ وہ ہکلا گئی۔ ایک جھماکے سے اس کے دماغ میں اربیہ کی شبیہ لہرا گئی۔ وہ بھی تو اس سے ایسے ہی ڈرتی تھی، لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ آخر ندرت کیوں ڈر رہی تھی۔ تم خوش ہو اس شادی سے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ بیگم سائیں خوش ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ میرے لیے اسے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ وہ آنسو چھپانے کے لیے تیز تیز پلکیں جھپکانے لگی۔ بات ہماری خوشی کی نہیں، زندگی تمہیں گزارنی ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ اربیہ نے برش کرتے ہوئے سزائیہ انداز میں اس براڈ مائنڈڈ انسان کو دیکھا۔ ندرت خاموشی سے کھڑی رہی۔ شاہ فضل کھوجنے والے انداز میں اس کا جائزہ لیتا رہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ پلٹی اور سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اٹھا، دروازہ لاک کیا اور آتش دان کے پاس دھری ایزی چیئر پہ آ کے کر براجمان ہو گیا۔ جلتی لکڑیوں اور بھڑکتے شعلوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا دل بھی تو ایسے ہی جل رہا تھا۔ اربیہ اٹھی اور دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے پاس چلی آئی۔ دودھ لے لیں۔ اسے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اربیہ اسے بے تابی سے اس کو دیکھا۔ جی۔ اس نے نظر جھکا لی۔ شاہ فضل نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہیں پایا۔ رکھ دو، لے لوں گا۔ اس نے نظریں پھر سے آتش دان پہ جما دی۔ اربیہ نے بنا کچھ کہے گلاس رکھا اور بڑی سی سلائڈنگ ونڈو کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ لان تاریک اور دھندلا تھا، بالکل اس کی قسمت کی طرح۔ وہ خاموش اندھیرے میں کچھ کھوجتی رہی۔ مطلع صاف نہیں ہے، لگتا ہے بارش ہوگی۔ شاہ فضل کی آواز پر وہ چونکی۔ پتہ نہیں وہ کب اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں۔ وہ مدھم آواز میں بولی، میں سوچ رہا ہوں کہ کل ملک ہاؤس چلیں۔ اربیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے اربیہ کو بولنے پہ اکسایا۔ وہ اتنا خاموش رہتی تھی کہ اسے بات کرنے پر مجبور کرنے کے لیے وہ کتنی ہی دیر لاجانی باتیں کرتا رہتا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ آہستگی سے بولی۔ شاہ فضل کو اس کی فرما برداری سے عجیب سی وحشت ہوئی۔ آؤ سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ بیڈ کی سمت بڑھ گیا۔ وہ اس کی تقلید کرتی ہوئی بیڈ کے نزدیک آ گئی۔ وہ نیم دراز ہوا تو اس کے پیر دبانے کے لیے اس کے پوائنتی بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھوں کی نرمی سے شاہ فضل کے پیروں کو چھوا تو ایک سکون اس کے اندر تک اترتا چلا گیا۔ اس نے بغور اربیہ کو دیکھا۔ وہ گلاب نائٹ سوٹ میں تھی، بالوں کو چھوٹے سے ہیئر بینڈ میں سمیٹے، رنگت میں زردیاں لیے ہوئے، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے اور پیپڑی زدہ ہونٹ۔ درد کی ایک لہر اس کے دل میں اٹھی اور سارے وجود میں پھیل گئی۔ اس نے اپنے پیر کھینچ لیے۔ اس نے دایاں بازو موڑ کر آنکھوں پہ رکھ لیا جیسے اپنے تاثرات چھپانا چاہتا ہو۔ وہ اٹھی اور اپنی مخصوص جگہ پہ جا کے دراز ہو گئی۔ کمرے میں زہرناک خاموشی تھی، صرف دو نفوس کے تنفس کی آواز کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ کچھ دیر کے بعد شاہ فضل نے بازو ہٹا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف رخ کیے سو رہی تھی، ایک بازو سینے کے ساتھ لگائے اور دوسرا ہاتھ گال کے نیچے دھرے، بنا لحاف اوڑھے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے لحاف اس پہ ڈالا اور روشنیاں بجھا دیں۔ شاید جن کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا وہ اسی طرح سو جاتے ہیں، بے خبر اور مطمئن نیند۔ اور مجھے نیند ہی نہیں آتی، یوں لگتا ہے اب قسمت میں جاگنا ہی رہ گیا ہے۔ وہ دل پہ ڈھیروں بوجھ سنبھالے اٹھا اور ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ٹیرس تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، سرد ہوا جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ٹیرس پہ رہا، رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی۔ وہ ہر احساس سے بے نیاز دور تاریکی میں جانے کیا کھوج رہا تھا، جانے کتنا وقت بیتا۔ وہ تھک کر اٹھا اور اندر واپس جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ لمحہ بھر ٹھٹک سا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی سرونٹ کوارٹر سے نکل کر لان کے خارجی حصے کی طرف جا رہا ہو۔ اس نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، بہت دور سے خشک پتوں پہ چلنے کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ اسے ایس پی عباس کی بات یاد آئی۔ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے اپنے ہی ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد خصوصی نظر رکھیے۔ وہ تیزی سے واپس پلٹا اور کمرے سے اپنا ریوالور نکال لایا۔ سیاہ چادر مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے سلیپر وہیں اتار دیا اور تیزی سے اس سمت بڑھنے لگا۔ اچانک بادل گرج اٹھے، بجلی کڑکی اور تاریکی میں اقبال کو روشنی سے پھیل گئی اور اس روشنی میں ایک درخت کے نیچے کھڑے دو سائے فوراً اس کی نگاہ میں آ گئے۔ وہ احتیاط سے اس کی سمت بڑھنے لگا۔ کچھ نزدیک پہنچ کر اس نے خود کو ایک درخت کے تنے کی آڑ میں چھپایا اور سر نکال کر ماحول کا جائزہ لینا چاہا۔ اسی وقت ایک گھٹی گھٹی نسوانی چیخ نے اسے منجمد سا کر دیا۔ یہ آواز اس کے لیے بڑی جانی پہچانی تھی، دھوکہ کھانے کا سوال ہی نہ تھا۔ وہ ندرت کی آواز تھی۔ پھر یکلخت اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ الفاظ صاف نہیں تھے، اسے سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ کچھ مزید آگے سرکا۔ اگر تو نے منہ کھولنے کی کوشش کی تو تیرا انجام بھی اس شاہ فیصل کی طرح ہوگا، سمجھی تو؟ کوئی ہو رہا تھا۔ بجلی کڑکی اور جیسے شاہ فضل پر ہی آ گری۔ یہ نثار کی آواز تھی۔ وہ حیرت کی زیادتی سے ساکت سا کھڑا تھا۔ تو چھپا نہیں سکے گا؟
یاد رکھنا شاہ سائیں پولیس سے تحقیقات کرا رہے ہیں اور ایک نہ ایک دن وہ جان لیں گے کہ قاتل تو ہے، تو نے مارا ہے شاہ فیصل کو۔ یہ سچ سامنے آ کے رہے گا اور پھر تو دیکھنا نثار تیرا کیا حشر ہوگا، شاہ سائیں تجھے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ غصے میں اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ کیسے پتا چلے گا؟ کون بتائے گا انہیں؟ تو بتائے گی، بول۔ اس نے شاید ندرت کے بال مٹھی میں جکڑ لیے تھے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخنے لگی۔ میرے بال چھوڑ ذلیل آدمی، کس بات کا بدلہ لیا تو نے چھوٹے سائیں سے؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے تیرا؟ تکلیف اور غصے میں اس کی آواز تیز ہو گئی۔ جاننا چاہتی ہے نا تو سن، شاہ فضل نے گلزار کو راکھے کھیتوں کی رکھوالی کرنے والے کے ساتھ رات کو پانی لگانے بھیج دیا تھا۔ اسے ٹھنڈ لگ گئی، نمونیا ہو گیا تھا اسے، اور 3 دن، صرف 3 دن بعد وہ مر گیا۔ اس شاہ فضل کی وجہ سے میرا بھائی مر گیا۔ یہ وڈیرے، یہ شہزادے خود کو فرعون سمجھتے ہیں، لوگوں کو یوں سزائیں سناتے ہیں جیسے وہ ان کے زر خرید ہوں۔ یہی ذمہ دار ہے میرے بھائی کے مرنے کے۔ تب میں نے عہد کیا تھا کہ میں ان سے بدلہ لوں گا، اس شاہ فیصل کو مار ڈالوں گا، تاکہ شاہ فضل کو پتہ چلے کہ جب خود پہ پڑتی ہے تو کیا گزرتی ہے۔ اور میں نے ایسا ہی کیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ گولی میں نے چلائی تھی، اور کوئی جان بھی نہیں سکے گا، مگر تو۔ غلطی ہوئی مجھ سے کہ تجھ کو بتا دیا۔ یہ بھول گیا کہ عورت ایسی چیز ہے جو کبھی راز نہیں رکھ سکتی، مگر اب نہیں، اس سے پہلے کہ تو نے بتائے میں تیرا قصہ ہی پاک کر دوں گا۔ وہ صفاقے سے بولا اور ریوالور نکال لیا۔ ندرت پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور شاہ فضل ساکت کھڑا سب سن رہا تھا۔ اس وقت وہ خون جما دینے والی سردی سے بھی بے نیاز ہو چکا تھا۔ تو مجھے مار ڈالے گا؟ وہ دہشت زدہ تھی۔ ہاں، تیری صورت میں ایک مستقل خطرہ میرے ساتھ رہے گا۔ تو مجھے پیاری ضرور ہے، مگر اپنی زندگی سے زیادہ نہیں۔ اس کا لہجہ کمینگی سے بھرا ہوا تھا۔ بادل زور سے گرجے اور بارش شروع ہو گئی۔ فضا میں فائر کی آواز گونج اٹھی۔ ندرت کے حلق سے نکلنے والی چیخ بڑی خوفناک اور دل دہلا دینے والی تھی۔ کمرے کی فضا میں 3 نفوس کی موجودگی کے باوجود پراسرار خاموشی تھی۔ وہ زمین پہ گری ہوئی تھی، اس کے کپڑوں پہ مٹی کے داغ تھے، دونوں ہاتھ سر پہ رکھے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ یہ رونا دھونا بند کر لڑکی، اور مجھے سچ سچ بتا، یہ کھیل کب سے کھیل رہی تھی اس کے ساتھ مل کر؟ شاہ محمود کی آواز میں گرج اور آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ لڑکی کا رونا مزید تیز ہو گیا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں تجھ سے؟ وہ دھاڑے، وہ ہنوز روئے جا رہی تھی۔ فضل، اس کو یہاں سے لے جاؤ، ورنہ میں اس کو کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ ان کے منہ سے تیزاب کی مانند ابلتے ہوئے لفظ نکلے تھے۔ لڑکی کا رنگ پک ہو گیا۔ شاہ فضل نے لب بھینچتے ہوئے آگے بڑھ کر لڑکی کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکل گیا۔ شاہ محمود فون لے کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ انہیں چند ضروری فون کرنے تھے، چند ضروری فیصلے کرنے تھے۔ شاہ فضل کے سر پہ کار مختار کی پگ رکھنا تھی اور نثار کی لاش کو ٹھکانے لگوانا تھا۔ وہی لوگ میرے قدموں سے زمین کھینچ رہے ہیں، جو لوگ میرے قد کے برابر نہیں آتے۔ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی مانند ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ رک گیا، چند لمحے دہکتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم اس پر جھپٹ پڑا، تھپڑ اس کے چہرے پہ مارتے ہوئے اسے دائیں ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ دی۔ اگر میں فائر نہ کرتا تو وہ تمہیں ختم کر دیتا۔ جانتی ہو؟ بتاؤ مجھے، بولو، کب سے جانتی تھی تم؟ وہ گھرایا تھا، جب آپ لاہور گئے تھے اربیہ بی بی کو لے کر۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ تب کیوں نہیں بتایا؟ بتانا چاہتی تھی سائیں، پر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ وہ مجھے دھمکاتا تھا کہ اگر کسی کو بتایا تو بدنام کر دوں گا۔ سائیں میں ڈر جاتی تھی۔ تو تو اس سے شادی کرنے چلی تھی؟ فضل نے اس کے بازو کو جھٹکا دیا۔ سائیں، میں نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو بیگم صاحبہ نے سائیں کے حکم پر۔ نثار نے بیگم سائیں سے بات کی تھی شادی کے لیے، مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں تھا، حکم دیا گیا تھا مجھے۔ فضل نے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا۔ شاہ سائیں، اگر آپ وہاں نہ آتے تو میں مر چکی ہوتی۔ اس وقت میں نے بڑی شدت سے اپنے رب سے دعا مانگی تھی کہ کاش آپ کہیں سے آ جائیں، یا مجھے چند پل مل جائیں تاکہ میں آپ کو سب بتا سکوں۔ اور دیکھیں سائیں، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، آپ خود بخود وہاں آ گئے۔ وہ تشکر سے کہہ رہی تھی۔ کتنے بہت سے پردے ہٹ گئے آنکھوں سے، کتنے بہت سے راز فاش ہو گئے تھے، کتنی تلخ حقیقتیں سامنے آ گئی تھیں۔ اگر وہ فائر نہ کرتا تو نثار ندرت کو بھی موت کے منہ میں بھیج چکا ہوتا، اور شاہ فیصل کے اصل قاتل کا معمہ کبھی حل نہ ہوتا۔ منصور ہنوز مجرم رہتا، اور اربیہ کل پنچایت بیٹھ رہی ہے، کیا بیان دوگی؟ شاہ فضل نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور ندرت نے سر جھکا لیا۔ تبھی اربیہ وہاں آ گئی۔ نثار کی موت کے بارے میں اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ندرت خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کمرے میں موجود خاموشی مزید پراسرار لگنے لگی۔ اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور اگر آپ وہاں نہ آتے تو وہ اپنے گندے ارادوں میں کامیاب ہو جاتا۔ آپ کو دیکھ کر اس نے پستول نکال لیا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، اگر آپ اسے نہ مارتے تو وہ سب ختم کر دیتا۔ ندرت کا لہجہ بڑا مستحکم تھا۔ شاہ فضل حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی کمینگی کہاں سے لے لی تو نے؟ اس کے لبوں پہ محظوظ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آپ سے؟ یہ آواز ندرت کی نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ پیچھے مڑا۔ اسے کرنٹ سا لگا۔ اسٹڈی کے درمیان دروازے پر اربیہ بڑی دیر سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کی پوری طرح روشن آنکھیں ثبوت تھیں کہ وہ بڑی دیر سے جاگ رہی تھی اور کھڑی تھی۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھائی۔ تم جاؤ یہاں سے، اس نے تحکمانہ انداز میں ندرت سے کہا۔ ندرت نے شاہ فضل کی طرف دیکھا، جس نے اسے آنکھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ باہر نکل گئی۔ واہ شاہ سائیں واہ! اس نے تالی بجائی۔ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔
یہاں بند کمرے میں یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ نثار کی موت کو فطری رنگ کیسے دیا جائے، اور میرے سامنے مظلوم بننے کا ناٹک کرتے ہیں آپ، وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میں آپ کو معاف کر دوں؟ آپ کی طرف پلٹ آؤں تو پھر آپ کل یہ اعلان کر دیں کہ میرا بھائی بے گناہ ہے، میرے بابا سے معافی مانگے۔ آپ چاہتے تھے نا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا عمل ہو جو مجھے دے کر آپ مجھ سے معافی مانگ سکیں؟ چاہتے تھے نا؟ تو جان لیجیے آپ کا یہ عمل مجھے ہمیشہ کے لیے آپ کا کر دے گا۔ عربیہ نے پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے داؤ کھیلا تھا۔ شاہ فضل جیسے زلزلے کی زد میں تھا، توڑ پھوڑ کے آثار اس کے چہرے سے عیاں تھے۔ اور یاد رکھیے گا شاہ سائیں، جو شخص غلطی تسلیم نہیں کرتا وہ اصلاح نہیں چاہتا۔ جب میں بے قصور ہوتے ہوئے سزا سہ سکتی ہوں تو آپ غلط ہوتے ہوئے غلطی تسلیم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے کسی جھونکے کے مانند باہر نکل گئی۔ اگلے دن پنچایت کے تمام سرکردہ افراد موجود تھے۔ فیروز ملک کو بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ ایس پی عباس بھی موجود تھا۔ کارروائی شروع ہوئی۔ محمود صاحب کے مصائب خاص نے تفصیل سے ساری حقیقت حاضرین کے گوش گزار کی۔ موت سراسر طبیعی تھی، اس میں کسی قسم کا تشدد یا بدلے کی جھلک دکھائی نہ دیتی تھی، اس لیے نثار کے ہاتھوں شاہ فیصل کا قتل سراسر زیادتی اور ظلم قرار دیا گیا۔ ایس پی عباس نے حقائق پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ نثار نے کس طرح موقع کا فائدہ اٹھایا اور سارا الزام منصور ملک کے سر دھر دیا گیا، مگر سچ ہے کہ یہ مجرم بے پناہ ہوشیاری کے باوجود اپنا کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اسے یہ غلطی ہوئی کہ وہ منصور ملک کے اور اپنے ریوالور میں فرق کو نظر انداز کر گیا۔ پھر ندرت کا بیان لیا گیا جو کہ حقیقت پر مبنی تھا، اور اسے بتایا کہ نثار نے اسے خود بتایا تھا کہ شاہ فیصل کو اس نے قتل کیا تھا۔ جب اسے نثار کو دھمکایا کہ وہ سب کچھ شاہ فضل کو بتا دے گی تو وہ اسے بھی مارنے پہ تل گیا۔ حادثاتی طور پر وہاں شاہ فضل آ گیا، جس نے نثار کا اعتراف اپنے کانوں سے سن لیا، اور اگر اس وقت وہ نثار پر گولی نہ چلاتا تو اپنا جرم چھپانے کی خاطر نثار ندرت کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ آخر میں منصور ملک کو بے گناہ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ جہاں کہیں بھی روپوش ہے باعزت واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دوسرا اہم فیصلہ قاری مختار کا تھا۔ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں شاہ فضل کے سر پر دستار رکھی گئی، خصوصی دعائیں مانگی گئیں، مبارک سلامت کا شور اٹھا تھا۔ جب فیروز ملک نم آنکھیں لیے اس کے قریب آئے، وہ بے ساختہ ان سے لپٹ گیا۔ میں اور عربیہ شام کو آپ کے ہاں آئیں گے، اسے مدھم لہجے میں کہا تھا، اور ان کی آنکھوں کی حیرت اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ ایک تھکا دینے والے بھرپور دن کے اختتام کے بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ شاہ فضل نے آہستگی سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اجازت ہے؟ اس کا مدھم لہجہ بے پناہ پیار لیے ہوئے تھا۔ عربیہ نے بے ساختگی سے مسکرا کر اسے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ تم بہت عظیم ہو عربیہ، تم نے ناحق اتنے مظالم سہے، میں بہت شرمندہ ہوں، مگر اب میرا وعدہ ہے کہ تمہیں بے پناہ پیار دوں گا، اپنی ساری زیادتیوں کا ازالہ کر دوں گا۔ عربیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تمہیں رلایا ہے عربیہ، مگر اب نہیں، اب صرف محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، خوشیاں، پیار اور مسکراہٹیں، بس۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومنے لگا۔ عربیہ نے طمانیت سے آنکھیں موند لیں۔ دی اینڈ۔ یہ میرا دوسرا چینل ہے، ناولز ساگا فار ایور۔ اگر آپ لوگوں نے لانگ ناولز ریڈ کرنے ہیں تو آپ میرا یہ چینل جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔